अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही हसन और मैं हूँ आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। और रेड कलर यकीनन आज जब मैं आई तो सब ने कहा यार क्या सूट कर रहा है। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो मेरे गेस्ट ने भी कमेंट्स किए और सब ने मुझे कहा कि आयशा वो काला जोड़ा की बजाय वो सुअर जोड़ा पा वाला कोई गाना होना चाहिए था। तो थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट और थैंक्स कहते हैं सिंबल ऑफ स्टाइल का, जिन्होंने इतना प्यारा जोड़ा जो है आज जो आउटफिट जो है मुझे दिया और जो मैंने आज पहना और मुझे भी लग रहा है यार वाकई अच्छा लग रहा है ना। तो मुझे कह रहे हैं आयशा भाई शादी शुदी पे तो नहीं जा रही, खैर है फलां है, इस तरह की बात है। तो आज जो है बिल्कुल ये मैं कह सकती हूँ कि इवनिंग वेयर है, पार्टी वेयर है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मेहंदी पे इस तरह का जोड़ा, और मैंने तो डिसाइड कर लिया है, बल्कि मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि भाई मुझे तो ऐसा ही जोड़ा जो है डिजाइन कर दे, बल्कि यही मुझे दे दे। मैं तो ये मेहंदी पे पहनने वाली हूँ और मजे का लग रहा है रेड, और मैंने कभी रेड कलर पहने ही नहीं है और बहुत कम रूटीन वाइज। यहाँ तो पिछले वीक भी एक जोड़ा था, एक आउटफिट था जो मैंने पहन के दिखाया, लेकिन रूटीन वाइज मैंने कभी सोचा ही नहीं यार रेड कलर है, वो उम्र नहीं हम कहते हैं ये रेड कलर पहनने का। और ये जब स्टार्टिंग में जब शादियां होती हैं तो इस तरह के रंग होते हैं, रेड मैरून और इस तरह के कलर, लेकिन इतना सूट किया मुझे इस अब इस बार मुझे अंदाजा हुआ कि अब मुझे भी रेड कलर में जाना चाहिए। और ये गोटा जो है जबरदस्त लग रहा है और हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, यानी कि हाथ से लगाया हुआ गोटा। अच्छा पहले मैंने यही चेक किया और जब मैंने कहा इतना प्यारा यार मशीन से बना हुआ होगा, तो नहीं जनाब ये हैंडमेड है। ये सारा काम जो है वो हाथ से हुआ हुआ है। जो पुरानी हमारी माओं के दौर की जो यादें थी ना ताज़ा कर दी हैं सिंबल ऑफ स्टाइल ने, कुरतुल ऐन ने, और जो कि फेमस डिजाइनर हैं और जबरदस्त है। और आसिम मुनीर और अम्मारा जी बिल्कुल इनको असिस्ट कर रहे हैं। इन सब की मेहनत कहते हैं ना रंग लाई और रंग निकला तो फिर रेड निकला, सुर्ख निकला। तो ये वाला हाल है। थैंक्स आप लोगों का बहुत शुक्रिया सिंबल ऑफ स्टाइल। और स्टिचिंग इनकी बाकमाल है, जो भी आउटफिट मैं पहनती हूँ ना तो मुझे फिट आ जाता है। मैं यही सोचती हूँ यार एक्यूरेट आ जाता है। मैंने तो इनको साइज ही नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि आयशा को मीडियम साइज आता है। और मीडियम में अक्सर होता है, मैं आपको कहती रहती हूँ बाजार में जब जाओ तो मीडियम में भी अक्सर जो है खुले और ढीले ढाले से होते हैं, मजा नहीं आ रहा होता। लेकिन इनका जो कहते हैं ना जो डिज़ाइन है, जो स्टिचिंग है, वो कहते हैं ना बेहतरीन सिलवाएं और बेहतरीन पहने, तो ये बात बिल्कुल एक्यूरेट जाती है, करेक्ट बात करते हैं। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप ऊपर जो है स्क्रीन पर जनाब चला दे एक दो दफ़ा, फिर इनको दिखा दें हमारे नाज़रीन को, ताकि जिन्होंने राब्ता करना है वो इनसे राब्ता करें और बताएं कि जो आयशा ने सूट पहना तो हमें बहुत पसंद आया। और यकीनन यकीनन आप अपनी रेंज बताएं और फिर रीजनेबल प्राइस में आप अपनी मर्जी से अपना सूट जो है डिज़ाइन करा सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई बात डिज़ाइन की। और क्योंकि रेड रंग है तो खुशियों का, जब हम खुशियों की बात करते हैं तो मैं सोच रही थी सिंबल ऑफ स्टाइल, सिंबल ऑफ जो है हैप्पीनेस की बात करते हैं। तो यार ये खुशियाँ जो है अल्लाह ताला हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और अल्लाह ताला जो है हर एक को खुशियाँ अता करे। आमीन सुमा आमीन। मैं यही कहूँगी। कल एक खातून मेरे पास आई और मेरी बहुत पुरानी दोस्त, स्कूल का ज़माना मुझे याद आया और स्कूल के ज़माने को अरसा गुजर गया यार। अब तो हमारे बच्चे स्कूल गोइंग हो गए, कॉलेज गोइंग हो गए, बड़े हो गए हैं। तो मैं जो आज रियलिटी बताने वाली हूँ वो बहुत परेशान थी और हस्बैंड को उनके जो है बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उनको जो है हार्ट का प्रॉब्लम है, घर में जो है बहुत टेंशन चल रही है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपने आगे नहीं पढ़ा, मतलब मैट्रिक के बाद वो कहती मेरी आयशा शादी हो गई। तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा कुछ मुझे जो भी मिलता है मैं हमेशा कहती हूँ कुछ मुझसे सीखो। मेरा ऐसे था कि जब मैं बीकॉम मैंने किया और मेरी भी शादी हो गई, तो जब स्टार्ट में मैं मेरी लाइफ में क्राइसिस देखे, और ये हर एक के साथ होता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जबकि एक खातून जब शादी के बाद जाती है तो सोच रही थी मैं तो ऐश करूंगी, फलां फलां पर बहुत सारे जहन में ख्वाब होते हैं, ख्याल होते हैं। लेकिन जब आप वहां जाकर आपको कुछ ऐसी बात पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हकीकत में जिंदगी कुछ और है, फिर आपके जब ख्वाब टूटते हैं तो फिर आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। मैंने कहा मैंने जो है अल्लाह का शुक्र है मेरे जहन में आया कि यार मुझे किसी से मांगने की बजाय मुझे स्ट्रगल करना है। और मैंने जो है उसके बाद स्टडी की और माशाल्लाह पढ़ती गई और एलएलबी की और मेरी जॉब हो गई। और इसी तरह जो मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कभी जहन में नहीं आया कि यार,
اور اب میں کہتی ہوں جو بھی پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو اپنے بچیوں کی اسپیشل اسٹڈی پہ فوکس کیا کریں یار. اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اور پیرنٹس خدا نخواستہ کبھی نہیں ہوتے حیات. اب اس خاتون کی جو ہے والد بھی بیمار ہے, ان کو کینسر ہے, اور تو میں پریشان ہو گئی کہ اس سچویشن میں خاتون کس طرح اسٹرگل کرتی ہے. آپ اندازہ لگا لیں, اچھے خاندان ہو, اچھی فیملی ہو, ورک بھی نہیں کر سکتی, آپ کسی کے گھر میں بھی نہیں جا سکتے, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. تو یار اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں, وہ اس قابل ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ, میں کہتی جاب کی نیت سے نہیں پڑھائیں گے, جاب جا کر کریں گے, بچیوں کے بھی ذہن میں یہ نہیں ڈالنا آپ نے, لیکن اگر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ اس قابل ہو کہ وہ اپنے پاؤں پہ سٹینڈ بھی کرے, اپنی فیملی کو بھی لے کر آگے چلے. تو یہ آج میرا میسج بھی ہے, اور میں کہوں گی کہ اپنی بچیوں کو, اور جو خواتین شادی ہو گئی اور وہ نہیں پڑھ پائیں تو یار کوئی ٹائم نہیں ہے, اٹھائیں کتابیں. اور بہت سارے کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتا یار, جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں نا تھوڑی سی مشکل کے ساتھ سب ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی میرے ساتھ جو اسٹرگلنگ خاتون ہے انہوں نے بھی میری طرح اسٹرگل کی ہے, عائشہ عبداللہ نے بھی اپنی شادی کے بعد جو ہے ساری ایجوکیشن کی مکمل کی, اور اب سیاسی رہنما بن گئی ہیں مسلم لیگ کی. ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہیں آپ عائشہ؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ جی تو شادی کے بعد جو ہے پھر بھی وہ سفر رکنا نہیں چاہیے, اگر شوق ہے تو پھر پڑھنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک پہلے آپ کی بات کا تو جواب دوں گی, لیکن آپ بہت پیاری لگی ماشاءاللہ, آج اپنی نظر اتار لیجیے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, خواتین کی جو تعلیم ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگوں کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ نہیں اچھا جاب تھوڑی نہ کرنی ہے لڑکی نے, کام تھوڑی نہ کرنا ہے, ہم نے اپنی بچی کو پڑھانا تو نہیں ہے, لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا سرکمسٹانسز کس طرح کے آ جائیں. ہاں تو ضروری ہے بچوں کی تعلیم بہت, اور خاص طور بیٹا اور بیٹی دونوں کی تعلیم. جب بھی مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں تو میں انسپائر ہوتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ بتاؤں کہ یار زندگی رکتی نہیں ہے, تھمتی نہیں ہے, کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے آپ نے. اچھا ہمارے ساتھ ڈاکٹر روبینہ ہے جو کہ ہمیشہ سے آگے بڑھتی جا رہی ہے, لیکن لگتا ہے واپس آتی جا رہی ہے, جو وہ ٹین ایج میں آتے جا رہی ہے, آگے تو بڑھ رہی ہے کام کے سلسلے میں. ڈاکٹر روبینہ اشرف رہنما PTI کی, لیکن معذرت کے ساتھ اختر. تو روبینہ اختر یہ بتائیں واپس کیسے آتی جا رہی ہیں, جتنی ٹین ایج کی ایج میں آتی جا رہی ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ تھینک یو آپ کی کمپلیمنٹس کا, اور آپ خود بھی آج بہت اچھی لگ رہی ہے, جیسے کہ ڈاکٹر عائشہ نے بتایا یو آر لکنگ ویری نائس. تو بتایا لگا, آپ کو نہیں لگا؟ نہیں مطلب کہ وہ جیسے کہہ رہی ہیں مجھے تو آپ جب انٹر ہوئی تو بہت اچھی لگ رہی ہے. کا کمال تھا آج. ویسے تو میں روز یہی روٹین ہوتا ہے, یہی میک اوور ہوتا ہے, کبھی کبھی ڈریسنگ کے جو کلر ہوتے ہیں نا یار وہ بھی ایسے کھل اٹھتے ہیں کہ آپ کھل اٹھتی ہیں. ہاں نہیں آپ جب انٹر ہوئی ہیں تو ماشاءاللہ اسی وقت ہی بہت ڈفرینٹ لگ رہی تھیں اور بہت اچھی لگ رہی تھیں, اور ویسے بھی اچھی ہیں, ویسے بھی بہت اچھی. تھینک یو. اب آپ بتائیں یہ کیا راز ہے؟ آپ آج بہت ساری باتیں پوچھنی ہے, سیاسی باتیں تو ہوتی رہیں گی یار, یہ راز کی بات بتائیں کہ اب جو ہے آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کیوں آ رہی ہیں؟ کام میں تو آگے بڑھ رہی ہیں, یہ بات نہیں کہوں گی میں, لیکن یہ عمر کا کیا راز ہے؟ یہ راز بتائیں. یہ آپ کا حسن نظر ہے بلکہ بات, لیکن میں کہتی ہوتی ہوں کہ میں نا قائد اعظم محمد علی جناح کی فالوور ہوں, فاطمہ جناح کی. وہ بھی آپ دیکھیں اینڈ تک ہی واز ویری اسمارٹ, شی واز ویری اسمارٹ. تو ہم تو ان کے فالوور ہیں, اور کام اور بس کام ان کا ایک موٹو تھا, اور یہی شاید اسی چیز کا اثر ہے کہ آپ نا بس رواں رکھیں زندگی کو, اسے زندگی کو سٹاپ نہیں کرنا. ہاں چاہے وہ گھر ہے, چاہے وہ باہر ہے, چاہے وہ ہاسپٹل ہے. آئی ایم رننگ مائی اون ہاسپٹل, میرا اپنا ہاسپٹل ہے. تو ذمہ داریوں کے ساتھ بھی سب کچھ لے کے چل رہے ہیں, اور آئی انجوائے, میں ان سب چیزوں کو انجوائے کرتی ہوں. میں ان سب چیزوں کو برڈن نہیں سمجھتی ہوں. جب آپ برڈن سمجھتے ہیں نا پھر آپ کے چہرے پہ بھی وہ پریشانی آتی ہے, گھبراہٹ آتی ہے کہ جی مصیبت, آپ کیا مصیبت پڑی ہے ہمارے. لیکن جب آپ کسی بھی کام کو انجوائے کرتے ہیں نا تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ اثر ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی. اچھا آج کل تو سارے لوگ متحرک ہیں, یہاں اپوزیشن متحرک نظر آتی ہے, یہاں گورنمنٹ کے لوگ متحرک نظر آتے ہیں, بڑے جلسے جلوس آپ لوگ کر رہے ہیں. اور عائشہ نے تو کمال کر دیا, اس دن میں نیوز میں دیکھ رہی تھی, بولے جا رہی ہے عائشہ, بولے جا رہی ہے, اور اتنا اسٹیمنا عائشہ. ایکچولی بہت عرصے سے بہت کچھ اندر دبا کے بیٹھے ہیں,
اور ہم نے کہا کہ چلے 2-2.5 سال ان کو کرنے دیا کہ دیکھیں وہ ایک ایجنڈا لے کے آئے تھے ہم چینج لے کے آئیں گے، تو جو چینج لے کے آنا تھا وہ تو کہتے ہیں چاول کا ایک دانہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھ کیسی ہے، تو شروع میں پتہ چل گیا تھا، لیکن ہم نے پھر بھی ان کو ٹائم دیا کہ چلے ٹھیک ہے کریں. لیکن اب دیکھیں یہ حال ہو گیا ہے کہ مہنگائی کا جو دور ہے وہ اتنا زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک غریب عوام کے لیے بیسک نیڈز جو ہوتی ہے دال، چاول، چینی، گھی، پیٹرول، یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر بندے نے یوز کرنی ہے. اور اگر ان چیزوں کو، اگر آپ بیسک چیزوں کو میرے خیال ہے کہ فوکس کرتے، ان کو کم کرتے، ان کی ضرورت زندگی کو آسان کرتے تو شاید یہاں تک نوبت نہ آتی. ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں نااہل ہیں، لوگ ہیں نہیں کر پا رہے، نہیں چلا پا رہے حکومت، لیکن اس کو پھر آپ لوگ اس طرح کریں نا، اپنے جو ایک اقتدار کا مزہ لینا تھا وہ لے لیا. اب آپ عوام کو اگر ریلیف نہیں دے سکتے تو کم از کم استعفے دے کے گھر ہی بیٹھ جائیں. صرف ہماری جو جد و جہد ہے، جو سیاسی ہلچل ہے وہ یہی ہے کہ عوام کی آواز ہے بننا ہے. ہم نے ہمارا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا تھا ووٹ کو عزت دو، اس کو واپس لانا ہے. جو ایک عام آدمی کی پریشانیاں اور اس کی ضروریات ہیں ان کو اس کے لیے ان کو ریلیف دلوانا ہے. باقی ہماری اپنی ذات کے لیے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف کوشش کریں عوام کی آواز بننے کی. ٹھیک ہے ڈاکٹر روبینہ، آپ مجھے پتا ہے رہا نہیں جا رہا تھا، ڈاکٹر روبینہ مجھے اشارہ کر رہی ہیں، تو بتائیں آپ کیا یہ صحیح ہے واقعی مہنگائی بڑھ گئی ہے اور جو ہے پہلے ایسے نہیں تھا اور اسی دور حکومت میں مہنگائی بھی بڑھی ہے، ایک عام بندے کے لیے، ایک نارمل لوگوں کے لیے، میں کہتی ہوں غریب لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے؟ دیکھیں عائشہ، میں بات کرنا چاہوں گی کہ نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی بڑھی ہے، اس کو میں بھی ایڈمٹ کرتی ہوں. اور عمران خان صاحب اپنی ہر سپیچ میں جب مطلب کہ وہ بولتے ہیں وہ اس مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں کہ واقعی مجھے احساس ہے کہ مہنگائی ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھتی ہوں، اب جن نے کہا 2-2.5 سال کر لیے ہیں تو اب یہ استعفے دیں اور گھر جائیں، تو یہ ان کی بات بالکل غلط ہے. دیکھیں میں بلکہ اس چیز کا احساس کرتی ہوں کہ ہماری کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو، کسی وزیر اعظم کو اپنے 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے. یہ تو آپ چاہے یہ جماعت تھی، چاہے پیپلز پارٹی تھی، چاہے دوسری جماعتیں ہیں، 70 years have been passed، لیکن وہی حساب ہے کہ 2 سال ہوئے، سال ہوا اور اپوزیشن شروع ہو گئی. دیکھیں ہم تو بڑی میچور اپوزیشن رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کو ساتھ دیا اور انہیں سپورٹ کیا ہے. انہیں کہا ہے جی کووڈ ہے، اب اس میں شہباز شریف صاحب نے ان کو کافی ہیلپ کرنے کی کوشش کی. نہیں بالکل بھی شور نہیں کیا، پہلے دن سے سلیکٹڈ کا شور تھا، پہلے دن سے وہ تو پھر سلیکشن میں تو اگر آتے ہیں تو آپ اپنے لیڈر صاحب کو دیکھ لیں شروع سے وہ کس کی پیداوار ہے اور وہ کیسے آئے، ایسا نہیں ہوتا. نہیں پیداوار کو چھوڑیں آپ، انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا، موٹر وے بنائی، آپ کیا کیا، کرپشن ڈپارٹمنٹ کس کے بتائیں. تو یہ ہے کہ آپ کے جو اوپر کیس بنا ہوا ہے آپ اس پہ جا کے کیوں نہیں اپنا کیس تو آپ پہ بہت ہے، کیس تو آپ بھاگ گئے، آپ تو کیس ہی نہیں کر سکتے، آپ تو ایسے بھاگے کہ آپ جو ہے نا آنے کا نام نہیں لے رہے. آئے نا واپس کیوں نہیں آتے، واپس کیوں نہیں آتے، آئے نا ذرا اپنے آپ کو کلیئر کریں آپ عوام کے سامنے. اور دوسری بات ہے کہ ہم نے کیس نہیں بنائے، عدالتوں نے آپ پہ کیس بنائے، اب آئے نا ذرا کیس کریں. حالت تو یہ ہے کہ آپ ایسے وہاں جا کے برگر کھا رہے ہیں اور جو ہے نا ویسے آپ بیمار ہیں، یہاں پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے، وہاں پہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے. یہ دیکھیں نرسز وہاں پہ احتجاج کر رہی ہیں، وہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، ان کو یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ جا کے وہ جو ہے نا دیکھیں کہ کیا نرسز کیا کر رہی ہیں، یا سرکاری ملازمین جو ہے آج کے زمانے میں احتجاج چل رہا ہے، بیچاروں ان بیچاری ان کو رہائش نہیں ہے، ان سڑکوں پہ سو رہی ہیں وہ. نہیں احتجاج آپ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھول گئے جہاں پہ آپ کو شہید کیا گیا تھا. آپ لوگوں نے کون سا طاہر القادری کے زمانے میں جو کوئی نیا ایجنڈا لا رہے ہیں، ہم لوگوں کو گولیاں تو نہیں ماری تھی، آپ نے گولیاں ماری ہیں. نہیں دیکھیں بات سنیں، آپ کو اس ٹائم جواب اٹیک پہ اٹیک نہ کریں، جواب یہ مجھے بات وہی ہے نا کہ آپ کمپیریزن کر لیں، آپ کمپیریزن کرنے کے آپ نے 30 سال پنجاب میں حکومت کی، آپ نے پنجاب کو کیا دیا، آپ اپنی ساؤتھ کو دیکھ لیں، ساؤتھ کو دیکھ لیں، ساؤتھ ایک نواز شریف کی تقریر ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب جان گئے ہیں، مطلب کہ آپ دیکھ لیں ساؤتھ کو کیا دیا نا، 30 سال حکومت پنجاب میں کی، اور آپ یہ بتائیں کہ 2 سال میں کیا کیا ہے. چھوڑ دیں آپ اپنے آپ کو ثابت کریں، اپنے آپ کو اچھا ثابت کریں، آپ ثابت کریں کیا کام کیا. ایک پروجیکٹ نہیں ہے جو انہوں نے بنایا. آپ 2 سال میں یہ بات ہے جب نہیں رہی، اور اس وقت جو ہے جب ہم جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ جو ہے جنوبی پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس حکومت میں چلو سیکریٹریٹ تو بنی، تو اس وقت آپ لوگوں نے مل کے یہ کہا بھی صحیح کہ ایسا کریں گے، لیکن پھر اس پہ عمل نہیں کیا آپ لوگوں نے. تو یہ تو بات ہے، یہ تو ساؤتھ پنجاب کے لوگ دیکھیں کہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب جب چاہتے تو آپ اکثریت میں تھے، آپ لوگ چاہتے تو بنوا سکتے تھے. ساؤتھ پنجاب کے علاوہ اس سے پہلے جو ہماری
مجھے یہ بتائیں، اس سے پہلے جو ہمارے ایشوز تھے وہ یہ تھا کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی، بجلی کا بحران بہت زیادہ، جب میاں صاحب آئے لاسٹ ٹائم تھے حکومت میں، اس ٹائم ضرب عضب انہوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے جو ہے جتنے بیسک ایشوز تھے، دیکھیں انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی کنٹری کا جو ہوتا ہے بیک بون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا انفراسٹرکچر اسٹرانگ ہے تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کا بزنس انہینس کرے گا، آپ کا جی ڈی پی بڑھے گا، آپ کی معیشت مستحکم ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب ان لوگوں کو کیا پتا نہ ہے، ان کو بیچاروں کو کہ سڑک بنانے سے کیا ہوتا ہے، انہوں نے تو ایک وہ بنا دیے وہاں پہ میٹرو جو پشاور کی جو وہ بھی نہ چلا پائیں گے، خیر اس میں روزانہ آگ ہی لگی رہتی ہے، خیر وہاں کا جو کرپشن ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی، وہاں کا پیسہ وہ آگ ملتان کی میٹرو میں تو نہیں لگتی، وہ آگ جو پنڈی کی میٹرو میں تو نہیں لگتی، تو ڈیفینیٹلی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو وہی حال ہے ان لوگوں کا کہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، صرف تنقید برائے تنقید کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میاں صاحب جب آئے تھے ساؤتھ پنجاب کا جو سیکریٹریٹ کی بات کہہ رہی ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس سے پہلے جو بات الگ ایشو نہیں ہے، ہمارے جو بڑے بڑے ایشو تھے، ہمارے بڑے بڑے ایشو تھے وہ یہ تھا کہ بجلی کی پیداوار بڑھائی، وہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ ہمارے 5.7 پہ لایا گیا، دیکھیں آئی ایم ایف کو ہم نے تقریباً ختم کر دیا تھا، ٹاٹا بائی بائی کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ سب کو لے کے آ گئے، آپ یہ بتائیں اس ٹائم قرضے جتنے آپ لیے اتنے 70 سالہ دور حکومت میں کسی نے نہیں لیے جتنے قرضے ابھی آپ لے لیا، اور ایک پروجیکٹ آپ نے نہیں لگایا، مجھے اس بات کا جواب دے دیں صرف۔ اچھا دیکھیں عائشہ میری بات سنیں، یہ کہہ رہی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کا ایشو وہ ایک سائڈ پہ رکھیں، کیوں ایک سائڈ پہ رکھیں؟ آپ خود ساؤتھ پنجاب کی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ 30 سال انہوں نے پنجاب میں ہم نے پہلے وفاق کی بات کرنی ہے، آپ چپ کریں، نہیں وفاق کی بات کرنی ہے، 30 سال انہوں نے پنجاب میں حکومت کی وزیر اعلیٰ رہے، آپ نے کیا کیا ساؤتھ پنجاب کے لیے مجھے بتائیں تو صحیح، سوائے اس کے کہ سارا اٹھا کے اس کا جو پیسہ تھا ساؤتھ پنجاب کا وہ لاہور میں لگتا رہا، وہ اپر پنجاب میں لگتا رہا۔ اگر آج 30 سالوں میں وہ ساؤتھ پنجاب پہ اس کا 20% بھی لگاتے، آج ساؤتھ میں یونیورسٹیز ہوتی ہیں، کالج کون سی ہے یونیورسٹی؟ ضیاء الحق نے جو بنائی، آپ ذرا یونیورسٹی میں دیکھیں جا کے میں خود وہاں پہ گئی ہوں، جو انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف پھٹیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ساؤتھ کو آپ یہ دیکھیں، نہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، جتنے لاہور میں ہیں، جتنی لاہور میں یونیورسٹی ہیں، جتنی انجینئرنگ یونیورسٹیاں ہیں، جتنے ادارے ہیں، کیا وہ ہیں ملتان میں؟ ساؤتھ پنجاب میں پنجاب کے ساتھ کہیں ناانصافی ہوئی ہے، اگر آج انڈسٹریاں یہاں ہوتی، بے روزگاری یہاں، ہاں بالکل آپ جواب دیں گے۔ ابھی تو ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرے ساتھ ہیں اور اب ہم لائٹ بات کریں گے۔ اچھا جلسے جلوس ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حکومت کے خلاف پورے ملک میں احتجاج جو ہے سٹارٹ ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر روبینہ اختر سے جانتے ہیں کہ کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی ہوئی آپ لوگوں کو، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں آپ کو ایک بات تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم صحیح ٹرو سیاسی ورکر ہیں نا تو ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جلسے جلوس جو ہے یہ سیاست کا حسن ہوتے ہیں کہ دیکھیں ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، پھر ایک اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے یا یہ سمجھیں کہ حکومت کی کچھ جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو بتانے کے لیے، انہیں ڈیفینیٹلی اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے، آخر انہوں نے بھی تو سروائیو کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس سلسلے میں وہ جلسے بھی کرتی ہیں، جلوس بھی کرتی ہیں، اور اس لیے حکومت کو بجائے اس کے، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، یہ نہیں کہ ہماری کوئی بھی گورنمنٹ ہو، بجائے اس کے کہ پریشانی کے، میں سمجھتی ہوں کہ جو وہ ایشو کھڑے کر رہے ہوتے ہیں اپوزیشن، ہمیں اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ ایک چیز کو احساس کرنا چاہیے کہ اگر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے تو کیا وہ صحیح کہہ رہی ہے یا وہ غلط کہہ رہی ہے، اگر وہ غلط کہہ رہی ہے تو اس کے مطابق اس کو ڈیل کریں، اگر وہ صحیح کر رہی ہے، جیسے ایک مثال ہے، میں آپ کو مثال ہلکی سی دوں گی، مہنگائی ہے، بالکل وہ ایڈمٹ کہ مہنگائی ہو رہی ہے، اس کے وٹس ایور دا ریزن، جو ریزنز بھی ہیں اس کے ایک مہنگائی ہے، ڈینائی نہیں کیا جا سکتا نا، مہنگائی ہے، تو بجائے اس کے ہم بیان بازی شروع کر دیں کہ نہیں صحیح ہوئی ہے مہنگائی، صحیح نہیں، ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی مہنگائی کا ایشو اٹھا رہا ہے دین وی ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن اٹ، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو وہ کیوں ہو رہی ہے، وہ منافع خوری ہے، وہ مطلب کہ کوئی اور ڈالر کی گراوٹ ہے، یا جو بھی مطلب کہ وجہ ہے روپے کی گراوٹ ہے، تو ہمیں اس پہ اس کا حل سوچنا چاہیے، سولوشن سوچنا چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہ ہم ان پہ نیگیٹو زیادہ تنقید کریں۔
اور باقی جلسے جلوس کریں تو کریں، ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ کریں، لیکن ایک حد تک پرامن طور پر کریں۔ ٹھیک ہے عائشہ، ڈیمانڈ؟ جی ڈیمانڈ ہماری یہی ہے، ہم بڑے پرامن احتجاج کر رہے ہیں ہمارا، بلکہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں جو بھی ہماری اسٹنٹ ہیں ہمارے جی تو قائد اعظم کے مزاج جو بھی ہماری نہیں دیکھیں نہیں پرامن ہے، یہ تو لوگوں کو آپ نے بہت مایوس اور بڑا افسوس لگا۔ روبینہ کی طرف میں نہیں بولی، روبینہ میری آرام سے بات سنیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کل کا جو جلسہ تھا اس پہ تو تھا لوگوں کو وہاں جا کے دیکھیں پرامن احتجاج تھا، وہاں پہ جا کے مریم بی بی نے بھی یہ الفاظ کہے کہ ہم لوگ بہت جذباتی ہو گئے تھے، تو انہوں نے ایڈمٹ کیا اس بات کو، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے کوئی ایسی مس مینجمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، یا ان کی کسی پریمیسز میں کوئی جا کے ہلا گلا یا کوئی ایسے توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، دیٹس آل۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ جا کے کوئی ایسی بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ قائد اعظم صاحب کے بیانیے کو ہی ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، وہی بیانیہ ہے ہمارا کہ عوام کو عزت دو، عوام کی بات کو اہمیت دو، اور عوام ہی جو اس کے مینڈیٹ کو چوری نہ کرو۔ صرف انہوں نے یہ ان کو بات کی، اس کے علاوہ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے جلسے ہیں، جو ہمارے جلوس ہیں، جو بھی ہیں وہ پرامن ہیں، اور وہ صرف اور صرف یہ ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، وہ صرف ایک منٹ دیکھیں میں آپ کی بات بڑے تحمل سے سنیے، آپ بھی تحمل سے پیشنس سے میری بات سنیے۔ بات کہنے کا یہ جو ہمارے جلسے ہیں ان میں ہم نے بڑے پرامن طریقے سے لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں، اس میں صرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر روبینہ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ کو کوئی کریٹیسائز کرتا ہے تو اسے کریٹیسائز کو یہ پازیٹیو لیں نہ کہ نیگیٹو لیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی چیزوں کو دیکھیں کہ آپ کے اندر کہاں فلا پیدا ہو رہا ہے، کہاں خلا ہے، کہاں ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں، ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں۔ سب سے پہلے جو اس ٹائم ہمارا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طور پہ ریلیف دیا جائے، جو کہ اس ٹائم آپ دیکھ رہی ہیں بے روزگاری بے انتہا ہے، دوائیوں کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، میڈیسن ایک عام بندے کے لیے افورڈیبل نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں ایجوکیشن بالکل افورڈیبل نہیں رہ گئی۔ چوتھی چیز جو دیکھیں وہ آپ یہ ہے کہ ہمارا جو بیسک نیڈز ہیں وہ بالکل ختم ہونے کے برابر ہیں۔ اس ٹائم جو 3 وقت کھانا بنتا تھا وہ اب 1 وقت پہ آ گیا ہے۔ تو ہمارا بیسک جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عام عوام کو کسی طور ریلیف دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر روبینہ آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ دوائیوں کی بات ہو رہی ہے اور دوائیوں کی قیمتیں جو ہے آسمانوں کو چھو رہی ہیں اور یہ بڑھ گئی ہیں، اور غریب کے ایک عام بندے کے لیے، ایک متوسط طبقے کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے اپنا علاج معالجہ کرانا، دوائی کو افورڈ کرنا، اور پتہ نہیں کتنے % کہا جا رہا تھا کہ اضافہ ہو گیا ہے دوائیوں کے ریٹس میں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کے پاس ڈیلی پیشنٹ آتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بالکل میں آپ کو پہلے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی صرف ایک چیز اثر انداز نہیں ہو رہی، جب مہنگائی ہوتی ہے وہ ہر چیز پہ اثر انداز ہوتی ہے، چاہے وہ دوائیاں ہیں، چاہے کھانے کی چیزیں ہیں، چاہے اوڑھنے کی چیزیں ہیں، وہ ہر چیز پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے، یہ مطلب کہ کہہ تو رہی ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے بھی کیا کسی کیٹ گٹ کی فیکٹری نہیں لگنی چاہیے تھی؟ کیا کسی کوئی ہمارے تو حالت یہ ہے کہ ہم کیٹ گٹ بھی جو دھاگا ہوتا ہے سرجری کا، اگر ہم نے وہ بھی یوز کرنا ہوتا ہے تو باہر سے آتا ہے، اگر ہم نے کوئی ڈرپیں بھی یوز کرنی ہوتی ہیں وہ باہر سے آتی ہیں، اگر ہم نے کوئی اچھی میڈیسن یوز کرنی ہوتی ہے وہ سب چیز باہر سے آتی ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں دیکھ لیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو انڈیا ہے وہ اس قدر آگے ہے کہ ایون اب باہر کے وہاں سے لوگ جو ہے یورپین کنٹری سے لوگ ان کے پاس آنے لگ گئے ہیں، اور ان کی مطلب کہ اس کی میڈیکل تعلیم کے سلسلے میں اور علاج کے سلسلے میں، جبکہ ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم نے 70 ایئرز، ہمیں تو 2 سال ہوئے نا، 70 سال گزر گئے ہیں۔ مجھے بتائیں کون سا ایسا ہاسپٹل شوکت خانم کے علاوہ ایسے سٹینڈرڈ کا ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہیں؟ شوکت خانم کی زمین بھی ہم نے دی تھی، آپ نے کون سی اپنے پیسے سے بنائی تھی؟ نہیں، میں کہتی ہوں پیسے کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ سٹینڈرڈ بنایا نا، ایک چیز ایسی جو کہ ناممکنات تھی اس کو ممکن کیا نا۔ اچھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا کہ ہم میڈیسن کے شعبے میں، آپ یہ دیکھیں کہ جب بجٹ منظور ہوتے رہے، سب سے جو افسوسناک جو ہوتا تھا نا بجٹ، وہ اس کا تعلیم اور صحت کا ہوتا تھا، سب سے کم۔ اور یہ آج اسی کی وجہ ہے کہ آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ اچھا میں بتا دوں آپ کو، اب ہو گئی کمپلیٹ؟ نہیں، 1 منٹ، یہ ہم دن دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہوتا تو آج میرا خیال ہے کہ آج دوائیاں اس قیمت تک نہ بڑھ سکتی، کیونکہ جو ملک میں چیز پیدا ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی
वो सस्ती होती है। ठीक है। और आज हम दिन देख रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब जो है वो खान साहब इस बात में बहुत, जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं देखें ये कि वो चाहते हैं कि हम नई फैक्ट्रियां लगाएं, मेडिसिन की जो है ना कंपनियों को हम ये ज्यादा इनिशिएटिव दें कि वो यहाँ मेडिसिन बनाएं ताकि सस्ती मेडिसिन मिले और अच्छी मेडिसिन। ठीक है, ठीक है आयशा। मैं आपको बताती हूँ कि ये कह रही हैं कि पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस किया था। पंजाब के अंदर इस टाइम सबसे ज्यादा जो है वो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, एजुकेशन को बहुत आगे लेके गए। कैंसर की जो मेडिसिन थी वो फ्री मिलती थी, हेपेटाइटिस की जो मेडिसिन थी वो फ्री थी। अब तो फ्री और नहीं फ्री थी। मैं हम अपने दौरे हुकूमत की बात करें, देखिए अब तो वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं तो पिछली हुकूमत की बात करी जिसपे इन्होंने इल्जाम लगाया। मैं तो उनकी बता रही हूँ कि ये तो डॉक्टरों को मुअत्तल करते थे, जहाँ जाते थे बेचारे हमारे पुलिस जो है अब हम आयशा की बात, ठीक है ना। जब आप दूसरों की आप तकलीद करते हैं तो कम से कम ये भी देखिए उन्होंने अच्छा काम कौन कौन सा किया। जो अच्छा काम किया उसको तो कायम रख सकते थे ना, उसी को कंटिन्यूटी दे देते। आपने वो खत्म कर दिया। अब आप देखें एक टेस्ट जो 50 रुपए का होता था अब सरकारी अस्पताल में 500 रुपए का हो रहा है। ठीक है, आपने गरीब के लिए एक, मैं कहती हूँ सिंपल वर्ड यूज करूंगी कि मौत जो है ना वो आपने तयन कर दिया है कि गरीब को जीने का कोई हक नहीं है। गरीब से आपने जब उसके खाने पीने से लेकर उसकी दवाइयों तक को इतना महंगा कर दिया है कि वो जो है, फिर आप कहती है मैं जज्बाती क्यों होती है? जज्बाती इसलिए होती हूँ कि मुझे दुख होता है कि आप लोग एक तो काम नहीं कर रहे। कौन से ऐसे आपने कहा था मैं बाहर से इतने इन्वेस्टर उठा के लाऊंगा, कहाँ है वो इन्वेस्टर, कहाँ है वो पॉलिसीज? आपने कहा था मैं इतनी नौकरियां दूंगा, मैं इतने घर दूंगा, कहाँ है वो चीजें? ठीक है, अफसोस होता है मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा बन के नहीं, मैं एक आम आवाम का बंदा बन के आपसे बात कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि देखें इस टाइम जो हालात है, सर्कमस्टांसेस है, वो इतने बुरे हो चुके हैं कि आप ये देखें मुल्तान में स्नैचिंग तक पे आ गए लोग। हालांकि मुल्तान बड़ा सेफ होता था पहले, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल जाते थे 12 बजे 1 बजे। अब डर लगता है। अब हालात ये हो गए कि अब वो जो गुर्बत बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो फिर वो डेफिनेटली लोग गलत कामों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। ठीक है, मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि आप लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल लगाएंगे, कब लगाएंगे, कितना टाइम और चाहिए आपको? आप तो कहते थे हमारी जेब में पॉकेट में पड़े हैं हमारे पास इन्वेस्टर जो बाहर से आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। कहाँ है वो लोग? यहाँ तक कि आपने जो हमारे पास था वो भी छीन लिया। हमारी मईशत और हमारा जो रुपये का रेट है वो इस टाइम अफगानिस्तान के रेट से भी कम हो चुका है, उसकी वैल्यू इतनी कम हो चुकी है। आपने क्या किया? मुझे अफसोस इस बात पे कि लोग किस तरह उनको डिफेंड किस तरह से करते हैं जबकि वो इस काबिल है ही नहीं। आप अगर कुछ नहीं कर सकते थे ना तो कम अज कम आप ये करते कि आप इज्जत के साथ घर चले जाते। कम अज कम आप जो कहते थे ना दूसरी हुकूमतें ये करती हैं, दूसरी हुकूमतें नहीं किया, आपने उनसे बदतर हाल किया। हम ये कहते हैं कि आपको लोग लेके आए थे चेंज के उसके ऊपर कि आप तब्दीली लाएंगे। क्या तब्दीली? ये तब्दीली थी कि आप अवाम, ये कहते हैं चोर थे पिछली हुकूमत चोर थी लेकिन अवाम रिलीफ में थी, अवाम कम अज कम खा पी रही थी। आप जो कैसे आप जो है चोर नहीं है और उसके बावजूद अवाम जो है वो तकलीफ में है, तकलीफ में मुब्तला है, तो आज हम चीख रहे हैं। आप कहती है ना कि आप इतना क्यों इमोशनल हो जाती है? मैं इसलिए इमोशनल हो जाती हूँ कि मुझे दुख होता है कि इतना झूठ वो भी मुंह के ऊपर बोलते हैं कि शर्म नहीं आती। डॉक्टर रुबीना, जैसे कि बात हो रही है मेडिकल की, हम बात कर रहे हैं और जैसे कि आप देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल में भी अब जो है हर टेस्ट जो है आपको प्राइवेट करवाना पड़ता है। वो जो फ्री सहूलतें थी वो भी खत्म कर दी गई, अद्वियात की सहूलतें भी खत्म कर दी। तो गरीब बंदा कहाँ जाए ये बताएं? हर हॉस्पिटल में ऐसा हुआ है तो आप निश्तर चले जाएं, वहाँ सीटी स्कैन भी हो रहे हैं, वहाँ एक्सरे भी हो रहे हैं, 50 रुपए में हो जाते हैं। ऐसी बात, क्योंकि हम खुद हॉस्पिटल में मतलब कि डॉक्टर साहब काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले बात की है, मैंने आपको पहले ही बात की है कि देखिए इस बात को इनकार नहीं है कि महंगाई है। मैं आपको पहले भी यही कह रही हूँ कि इस बात को इनकार नहीं है, महंगाई है। लेकिन जितनी ये मतलब कि वो कहती है कि हम बहुत मैं जज्बाती हो जाती हूँ। आप अपनी जो कह रही थी ना शहबाज शरीफ ने ये किया वो किया, क्या किया? आप जाके रूरल हेल्थ सेंटर की तब हालत देखते, आप जाके जो बनाने का ये जो इन्होंने बनाए थे दानिश स्कूल का देखा था क्या हशर हुआ था? सिर्फ एक तस्वीरें खिंचाने से और अखबारों में दे देने से कुछ नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट पे जो करोड़ों रुपए और अरबों रुपए इन्होंने खर्च किए थे, आप देखिए उनका क्या हालत था। घोड़े बांध रहे थे और गधे बांधे हुए थे जिम्मेदारों ने, वहाँ के जो लोकल लोग थे। मतलब कि आप मतलब कि इतनी डिफेंड करें, लेकिन आप किसको देखो? अब मैं डिफेंड कर रही हूँ अपनी हुकूमत को, अपनी पार्टी को, लेकिन इसलिए कि अब डिफेंड में आप इस कदर अपने उसमें हाथ से ही निकल जाएं। मतलब कि इतना डिफेंड करें जितना आप
آپ اپنے ضمیر کے مطابق آپ ڈیفینڈ کریں. انہوں نے مطلب کہ کیا کیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف لک بزی ڈو نتھنگ کرتے رہے ہیں. ورنہ دیکھیں عائشہ, 30 سال میں اور 2 سال میں کوئی تو فرق ہے نا. آپ اپنے 30 سال کی کارکردگی کا کمپیریزن ایک 2 سال سے نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے 30 سال حکومت کی. آپ مجھے بتائیں کہ تعلیم جو ہے نا وہ پنجاب میں کتنے فیصد ہے, مجھے بتائیں. آج سری لنکا کا 100% جو ہے نا وہ تعلیمی معیار ہے, 100%. میں سن کے حیران تھی. ہم پچھلے دنوں میری کانفرنس سے ہم گئے ہوئے تھے سری لنکا میں, وہاں پہ جب سری لنکن ڈاکٹر سے, اور میں حیران ہو گئی جب انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں جو ہے وہ 100% جو ہے نا وہ ایجوکیشن ریٹ ہے. آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, بنگلہ دیش کا کتنا ریٹ, ہم سے زیادہ تو ان کا ریٹ زیادہ ہے ایجوکیشن. ہم نے کیا کیا آپ یہ تو دیکھیں. اچھا یہ دو شعبے جو ہے ہمیشہ نگلیکٹ ہوتے ہیں, ایک تعلیمی شعبہ اور یا ایک دانی سکول کا انہوں نے کہا. دانی سکول اس ٹائم الحمدللہ دانی اسکول کے بچوں نے ٹاپ کیا ہے پنجاب میں. دوسرا لٹریسی ریٹ یہ کہہ رہی ہیں اس ٹائم الحمدللہ کے پی کے سے زیادہ ہے, جہاں پہ یہ پچھلی حکومتیں کرتے رہے, پچھلے ٹرنور میں بھی ان کے پاس حکومت تھی. کے سے زیادہ الحمدللہ پنجاب کا ریٹ ہے. غلط بات آپ نے آپ کر رہی ہیں. اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ لوگ. جو جواب تھا وہ تھا تنقید برائے تنقید تھا. انہوں نے اپنا کوئی نہیں شو کیا کہ آپ نے کیا کیا. میں وہ کہتی ہوں چاول کا ایک دانہ دیکھ کا پتہ چل جاتا ہے. آپ یہ بتائیں 2 سالوں میں کون سی ایسی چیز آپ 2 سالوں میں آپ نے کون سی ایسی چیز لائے ہیں آپ جو آپ کہیں کہ ہم نے یہ پروجیکٹ لے کے آئے, ہم انیشیٹو لے رہے ہیں, ہم اس پروجیکٹ کا انیشیٹو لے رہے ہیں, ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم وہ کام کر رہے ہیں. کچھ تو کرو. تختیوں کے اوپر تختیاں مت لگاؤ. 2-2.5 سال میں جس نے اسٹنٹ بنایا جو کارڈیالوجی کے, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو ایک مطلب پھر. اور جی بریک میں ہم بڑی ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے, اپنے وزن بتا رہے تھے, اور ہم روبینہ سے پوچھ رہے تھے روبینہ تمہارا وزن اتنا مینٹین کیوں رہتا ہے. تو ڈاکٹر روبینہ ہمیشہ ماشاءاللہ ایسی ہی ہیں اور ایسی فٹ اینڈ اسمارٹ. اچھا یہ بھاگ دوڑ کی وجہ سے ایسے ہے ڈاکٹر روبینہ یا؟ دیکھیں عائشہ میں آپ کو بتاؤں وزن نہ بڑھنے میں نا 2-3 عوامل ہیں. میں خود بھی ڈاکٹر ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کچھ. ایک سب سے پہلے تو گھی والی چیزیں, جنک فوڈ بہت, ہاں جنک فوڈ بہت آج کل جب تک کھائے نا تو میرا خیال ہے بچے تو خاص طور پہ بچوں کو اگر آپ کہیں کہ گھر میں جتنی اچھی چیز پکی ہو اگر باہر کی منگائیں تو وہ دے آر ویری ہیپی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نا مطلب موو میں رہو, موومنٹ کرو. ہاں موومنٹ سب سے بڑی بات یہ کہ جو بیٹھے ہوتے ہیں تو جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کچھ کھانے بھی لگ جاتے ہیں. کوئی خاص طور پہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو تو آپ کو دل کرتا ہے کہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں. بچا ہوا بھی تو کھانا ہم نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ آپ تھوڑا سا اپنی موومنٹ کو جو ہے نا وہ آپ صحیح رکھیں. اور تیسرا جو ہے نا بہت زیادہ اوور مسالے, چاہے آپ ویجیٹیبل بھی بنا رہے ہیں اگر اس میں خوب گھی ڈال رہے ہیں, خوب مرچ مسالہ یہ وہ اسپائسی, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ مزہ نہیں آتا. جیسے باہر آپ لوگ جائیں نا تو بوائلڈ, آپ یقین کریں بوائلڈ ویجیٹیبل بالکل وہ کھا رہے ہوتے ہیں, تو ہم تو توبہ نہیں کھا سکتے. اور ٹھنڈا پانی, اور ٹھنڈا پانی بھی, ٹھنڈا پانی بھی نہیں, بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نارمل. ہم لوگوں کا اب چائنیز کو جیپنیز کو آپ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کے یہاں بدتمیزی سمجھی جاتی ہے ٹھنڈا پانی کسی کو سرو کرنا. اچھا ہاں ایگزیکٹلی. اور وہ جو ہے وہ گرم پانی کو پیش کرتے ہیں, وہ عزت ہوتی ہے کسی کو عزت دینا, یا کوئی آپ کے گھر گیسٹ آیا تو اسے نیم گرم پانی اسے دینا, وہ ایک مطلب وہاں پہ ایک اچھا جاتا ہے. کام نہیں کر رہا. بالکل ہاں. اچھا فریج کام نہیں کر رہا یا ہمیں بھگانے کی نیت ہے, گرم پانی پلا دیا. اچھا پہلا گھونٹ اور اس قدر بنانا خود شرمندہ ہو جاتے ہیں شاید ہم سے غلطی ہو گئی. اچھا کل یہی ہوا ہے, ہمارے یہاں گیسٹ آئے ہوئے تھے تو نارمل پانی میں نے رکھا تو میرے ہسبینڈ کہتے ٹھنڈا پانی نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ بدتمیزی ہے جبکہ ان کے یہاں یہ بدتمیزی ہے. جیپنیز اور چائنیز کو آپ دیکھیں ان کی اسکن کتنی اچھی ہوتی ہے اور ان پہ ایجنگ نہیں آتی, اینٹی ایجنگ ہوتا ہے, وہ اینٹی ایجنگ ہوتے ہیں. ایک تو ان کا جو ہے رائس واٹر وہ بہت یوز کرتے ہیں وہ لوگ, جو اپنی اسکن کے لگاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ ان کی ڈائٹ ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ گرم پانی نہیں. عائشہ آج کل کیا مصروفیت چل رہی ہے؟ سیاسی تو مصروفیات ہے, اس کے علاوہ بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں, ہلچل ہو گئے. پہلے تو نہیں تھے نا, میں جب ہوتی آج کو کچھ نہیں ہے, بس گھر کی باتیں کر لو, ادھر کی کر لو, ادھر کی کر لو, یہی ہوتی تھی ہماری باتیں. نہیں اب انشاءاللہ دوبارہ لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور صرف ایکٹیو یہ نہیں کہ ہمیں ان کو کوئی غلط اس میں آئے ہیں, ہم صرف اچھے پازیٹیو سینس میں ہم ایکٹیو ہوئے ہیں کہ تاکہ جو ہے نا کوئی کام کر سکیں اور کام کروا سکیں. پولیٹیکلی بھی ایکٹیو ہے الحمدللہ, اسکولس بھی اوپن ہو گئے ہیں, اور اس کے علاوہ
अलावा अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह वेरी सून आपको एक और खुशखबरी भी देंगे कि हॉस्पिटल जो है हमारा रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है। ठीक है, वेल गुड। और हॉस्पिटल भी तैयार हो रहा है, तो उसमें खवातीन के लिए? जी, खवातीन के लिए, फिर वो आपको डिटेल में बताएंगे, उसका एक शो अलग करेंगे। लेकिन ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफियत ज्यादा हो गई है और बस ये है कि कोशिश है कि आप हसीन हो जाएं हम भी। हाँ, कॉस्मेटिक के हवाले से सारा काम होगा, यानी कि जी बिल्कुल ठीक है। तो ये जो झुर्रियाँ enhance your beauty, to enhance your beauty और enhance your personality। फिर आए मैं कह रही थी बहुत महंगा है ये यार, बहुत सारे खवातीन इसलिए अवॉइड करती हैं इसी सवाल। लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्लर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। अगर मैं 10 साल अगले 10 साल में देखूं तो मुझे लगता है कि पार्लर खत्म हो जाएंगे और शायद यही चीजें जो है वो रह जाएंगी। डॉक्टर रुबीना क्या कहती हैं इस हवाले से? खवातीन केयरलेस होती हैं, नहीं परवाह करती अपनी, जैसे है मतलब वैसे ही रहते हैं और फिर बहुत जल्दी हम देखते हैं कि झुर्रियाँ और ये ढल जाना, ये छाइयों के मसले ज्यादा देखते हैं। असल में मैं आपको बताऊँ, झुर्रियाँ तो आपको पता है जो हमारे मुल्क में जो है ना एक बहुत बड़ी रिश्ते फैल द प्रॉब्लम कि वो जब आती है पहले वो सास, फिर नंदे, फिर वो देवर, फिर वो ससुराल, तो वो उसकी टेंशनें शुरू हो जाती हैं। फिर बच्चे पैदा करती हैं, फिर वो बेचारी हमारी मशरकी औरत है, वो बच्चों की बहुत डिवोशन मैं समझती हूँ, जितने हम लोग देते हैं डिवोशन कोई भी नहीं दे सकता दुनिया में। मैं समझ जो हम एशियंस लोग जितना हम डिवोटेड होते हैं अपने बच्चों के लिए, माँ अपनी जिंदगी को डिवोट कर देती है। इवन उसका मियाँ उसे ना पूछे, आप देखें कि वो अच्छा ना हो, उसे खर्चा ना दे, अगर उसको मतलब कि तंग भी करे, लेकिन वो उसके घर में ही रहना पसंद करती है ड्यू टू हर किड्स। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ज़्यादा टेंशन्स हमारे मुल्क में ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। फिर कुछ ये समझ लें बेरोज़गारी, हम खवातीन काम नहीं करती हैं, वो घरों में रहती हैं, जबकि बाहर ये होता है कि इतना मुआशी, इसलिए भी मैं आपको बताऊँ एक वजह ये भी है हमारे मुआशी हालात की, और क्योंकि हम लोग ना खवातीन अभी काम 100% बाहर नहीं करती, बिल्कुल, मतलब वो घरों में रहती हैं और एक बंदा होता है जो कि 10 बंदों को कमा के खिला रहा होता है। महंगाई है यहाँ, जब हम बात करते हैं, बीमारी है यहाँ, स्कूलिंग है यहाँ, गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं। हम इस चीज पर तवज्जो नहीं देते कि मिसेज जो है वो घर में रहती है, वो घर में काम, वो कहते हैं जी बच्चों का काम बहुत ज्यादा है जी, पढ़ाई का उनका, फिर वो आते हैं। लेकिन आप देखें बाहर की तो औरतें आखिर बच्चे पालती हैं, करती हैं, लेकिन चले व्हाट्सएवर वाज इज द रीजन कि वो घर में रहना पसंद करती हैं या उनको मियाँ नहीं चाहते हैं, कई जगह पे ससुराल नहीं चाहते हैं, तो उस वजह से वो घर में भी मुसलसल रह के आपको पता है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है। लेकिन मैंने ये देखा वजह से हाँ जी बताएं, कंटिन्यू करें। मैंने ये देखा है कि जो खवातीन वर्किंग होती है ना, वो मर्द नहीं, वो तो होती है, लेकिन मर्द क्या कहते हैं वो भी जॉब करके आ रहा है, वो भी करके आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं काम ज्यादातर औरत ही करे। देखिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इस चीज की भी कमी है, अवेयरनेस की, कि अगर वो जॉब करके आ रही है 9 to 5 और अगर वो भी 9 to 5 जॉब करके आ रहा है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों की मिलके करें, सिर्फ एक बंदे पे नहीं कि फिर औरत पे हो जाती है। अच्छा, ये फिर लंबी बात हो जाती है क्योंकि प्रोग्राम का क्या सेगमेंट टाइम है वो खत्म होने वाला है। तरबियत ही नहीं की जाती, बेटे की कहा ही नहीं जाता कि तुमने भी कोई काम करना है। और ये लेकिन मैं अपने बेटे को कहती हूँ, हाँ मैं कहती हूँ, जैसे मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि ये काम करो, मैं बेटे को भी कहती हूँ आप ये काम करो। मैंने कभी भी ये मना नहीं किया, तो ये नहीं कहा कि नहीं आप बेटे हो तो आप नहीं करोगे, मैं हमेशा कहती हूँ और इस बात को मुझे अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ कि जब इसकी बीवी आए तो कम से कम ये ना कहे कि मैं तुम्हारी माँ ने कैसी तरबियत की है। थैंक यू आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे साथ रही, हमारे साथ डॉक्टर रुबीना अख्तर थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और मौसम बदला, पहनावे बदले और साथ साथ बीमारियां भी आ गई जी, बिल्कुल नज़ला, जुकाम, गला खराब, और ये तो आजकल खांसी, ये तो आजकल चल रहा है। और जैनो मुझे कह रहे हैं कल से, मम्मा मेरा गला, मम्मा दर्द है, मम्मा मैंने स्कूल नहीं जाना। बच्चों को तो आजकल बहाना वैसे चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि कोरोना है और इसको में आपने इस चीज़ को भी सीरियस लेना ज़रूरी है, तो मैंने वाकई उसको छुट्टी कराई और मैंने कहा कि नहीं आप घर में रहो, ज़रूरी है ये, और उसके साथ फिर आपको एहतियात करनी है, ख्याल रखना है। तो इस सिचुएशन में जब हम गुजर रहे हैं इस पेंडेमिक में, और जब कोरोना आम है और इसमें यही कुछ है, गला आपका ख़राब हो सकता है, ज़ुकाम, खांसी और बुखार सी चीज़ें स्टार्ट होती हैं,
تو احتیاط بہت ضروری ہے، اپنی بھی احتیاط کریں اور بچوں کی بھی احتیاط کرنی بہت ضروری ہے. اگر بچے کو اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے تو کوشش کریں کہ وہ اسکول جانے کی بجائے گھر میں رکھے اور اس کو کسی فزیشین کو دکھائے. اچھا جی، فزیشین کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر منال صدیقی، ہم ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بہت ساری بیماریاں جو سردی موسم چینج ہوتی ہے، ویسے کہتے ہم نے انجوائے کیا، اچھا موسم آ گیا، شکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی ساتھ ساتھ آ جاتی، اس پہ بات کریں گے. اور جب بات کرتے ہیں صحت کی تو پھر سپورٹ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کھیلوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا جب آپ لوگوں نے اور میں نے بھی بڑے ہم نے اس پہ ایسے لکھے ہوں گے اسپورٹ پہ، کھیلوں کی اہمیت کے حوالے سے. جبکہ ہم کھیلنے بھی جاتے تھے گراؤنڈ میں، بہت کم وقت ملتا تھا، اگر ہم نے حصہ لے بھی لیا تو نام کٹوانا پڑ جاتا تھا. گھر میں ہمیں ہمارے شامت آ جاتی تھی، کہاں سے مس کر رہی ہو، تم تو مانیٹر ہو، تمہیں تو اچھے نمبر لینے ہیں تو فلاں لینے ہیں. تو اس وجہ سے نا ہم بہت دور رہے اسپورٹ سے اپنی لائف میں. اور اس کے بعد اب جب میں بچوں کے ساتھ کبھی ٹینس کھیلنے لگوں تو مما آپ نے کوئی گیم نہیں سیکھی تو پھر میں شرمندہ ہو جاتی ہوں. رانا اشرف صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، چائنا سے اسپورٹ ایکسپرٹ ہیں، اور جناب بالکل BZU میں بھی اسپورٹ کے حوالے سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو. تو واقعی یہ بات صحیح نا، شرمندگی ہوتی ہے بچوں کے سامنے بھی کچھ بھی نہیں کھیلنا آتا مما آپ کو، نہ گیم کھیلنی آتی ہے اور یہ بھی نہیں آتی. پارٹ آف لائف ہے میڈم، ہاں یہ ہونی چاہیے. بالکل. تو چائنا میں گئے آپ، وہاں جو ہے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو کیا اس کی اہمیت کا کیسے آپ کو اندازہ ہوا کہ یار اس فیلڈ میں آنا ہے؟ بہت کم لوگ یہ سلیکٹ کرتے ہیں اس اسپورٹ کو. جب ہم کھیلوں کی بات کرتے ہیں تو کیسے رجحان بنا ہے، کیا سوچ کے آپ گئے، کچھ بتائیں ہمیں. میڈم میں ہائی اسکول لیول سے اسپورٹس کو شروع کیا. میں جہانیہ میں پڑھتا تھا تو میرے ایک ساتھ تھے پی ٹی، وہ کہتے ہیں آپ اسپورٹس میں پارٹیسپیشن کریں. تو میں نے وہاں اسکول لیول پہ ون کیا، اپنے ڈسٹرکٹ میں، پھر ڈویژن پہ ون کیا. اس کے بعد کالج میں آیا تو وہاں پہ ہمارے جوید اصغر صاحب ہیں، میرے بڑے قابل احترام ٹیچر ہیں، اور ڈاکٹر ایمان اللہ گجر صاحب ہیں، کنٹرولر ہیں آج کل BZU کو، اور میم آبدہ ہیں، فیمیل کی ڈائریکٹر اسپورٹ. انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ اسپورٹس کھیلیں. اسپورٹس تو ایک بہت بڑا، جتنے بڑے بڑے سٹار ہیں ان کو نام کس نے دیا؟ عمران خان کو دیکھ لیں آپ، نام سپورٹس کی وجہ سے ملا، اور شاہد خان فریدی کو بھی لوگ سپورٹس کی وجہ جانتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے سپورٹس سے لو ہو گیا. میں انٹرسٹ آئے دن اس میں اسٹرگل کرتا رہا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی فیلڈ میں بڑا ایک نام دیا ہے، جو آج میں چائنا میں MPhil ٹو لیڈنگ PhD کر رہا ہوں اسپورٹس میں. تو چائنا میں جب گیا تو وہاں اور یہاں کا زمین سمان کا فرق ہے اسپورٹس. بالکل، ہم جاننا چاہیں گے کہ وہاں اسپورٹ پر کتنا زیادہ فوکس ہے. یہاں اگر ہم اسپورٹ کی بات کرتے تو کرکٹ ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہی دیکھنا ہے ہم نے، بس میچز ہیں. اور اسی میں آپ دیکھ لیں بچے محلے کے جہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو کرکٹ کا میچ ہی چل رہا ہوتا ہے. تو پھر تو یہاں تو ایک ہی کنسیپٹ رہ گیا ہے. جی میڈم، یہی تو میں بات آج کرنا چاہ رہا تھا کہ چائنا ایک واحد کنٹری ہے، کرکٹ میں کھیلتا ہے، ہر گیم کھیلتا ہے. اچھا. تو وہ ورلڈ کے جتنے بھی اولمپک ہوتے ہیں اس میں اس کا گولڈ میڈل، ہر جگہ پہ وہ ہیرو ہیں. تو ہمارے ہاں صرف کرکٹ پہ فوکس کرتے پھر بھی ہم زیرو ہیں. حال ہی میں دیکھ لیں ہمارا انگلینڈ کا ٹور کیا کیا ہے. تو میں پرائم منسٹر سے اور CM سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کرکٹ کے علاوہ اور گیم بھی ہیں، ان پہ ہی فوکس کریں. لوکل لیول پہ بجٹ اسکولوں میں، کالجوں میں لگایا جائے جس سے بچے پروموٹ ہوں. جب بھی بچہ نکلے گا وہ اسکول لیول سے نکلے گا، یونیورسٹیوں اور کالجوں سے بچے نہیں نکلیں گے، اسکول سے تو پالش ہوں گے تو وہ اچھی طرح سے ایک اچھا ملک کا نام روشن کریں گے، اور ہم بھی ایک اولمپک میں اپنا نام روشن کر سکتے ہیں ہر گیم. کرکٹ کے علاوہ اور بھی میڈم یہاں پہ بہت گیم میں ہیں، اس کو پروموٹ کی جائے. ہماری ہاکی نیشنل گیم تھی جب ہم چیمپئن ہوتے تھے ہر جگہ پہ. سیل عباسی، اشکیل عباسی میڈم، یہ بڑے بڑے نام تھے، وہ کہاں گئے؟ یہ اتنے بڑے سٹاروں کو کوئی جانتا نہیں. کرکٹ میں کوئی زیرو ہوتا ہے، ایک میچ کھیل لیں اس کو سب جاننے لگ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا فقدان ہے. میں تو اسٹرکٹلی پرائم منسٹر کو اور CM کو کہوں گا، خدارا ترس کھائیں آپ، اسپورٹس کے آپ کو اپرچونٹی ملی ہے تو اسپورٹس کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، ایجوکیشن سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں، میں اب یہاں کی بات کرتی ہوں، اپنے ہی ملک کی بات کرتی ہوں، تو اس میں اسپورٹ کو کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے؟ آپ یہاں پڑھے بھی ہیں اور آپ ایک اسپورٹ مین بھی ہیں، تو کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یہاں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں؟ میڈم نہیں دی جاتی. میں تو یہ کہوں گا آپ اسکولوں میں چلے جائیں، ہیڈ ماسٹر، کالج پرنسپل کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو اسپورٹس کرا رہے ہیں، وقت ضائع تو وہ کہتے ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں. خدارا یہ وقت ضائع نہیں ہے، اسے مینٹلی طور پر اور فزیکلی طور پر تیار کر رہے ہیں. اسپورٹس مین ہی تو ایک اچھا دماغ رکھتا ہے اور
जिस्म रखता है। तो हमें, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हेड मास्टर हैं, प्रिंसिपल है, अदारे, उनसे, सीएम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंजाब में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। अच्छा, ग्राउंड भी तो नहीं है। जब हम स्पोर्ट की बात करते हैं, अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल आपके सामने हैं और छोटे छोटे कमरे हैं, वैसे भी जो है जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं वो वही हैं जो पहले हुआ करते थे। तो अब माशाल्लाह तादाद, लाजमी बातें बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और स्कूल जो हैं वही हैं जो गवर्नमेंट के पहले थे और अब भी वही हैं। तो इतनी तादाद को एक ही जगह पर रखना मुमकिन नहीं है और बात वही है कि फिर एडमिशन नहीं होते, फिर मेरिट का बड़ा रोला होता है कि मेरिट हाई होगा तो फिर ही जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। ये बड़ी चीज़ें पाई जाती हैं। आप इस हवाले से क्या कहें? मैडम, वही सबसे बड़ा तो हमारे यहाँ ग्राउंड ही नहीं। आप कलमा चौक चले जाएं, एक ग्राउंड है, वहाँ हजारों की तादाद में लोग हैं। तो चाहिए नहीं, ग्राउंड प्रोवाइड करें, हर यूसी में ग्राउंड होना चाहिए, बच्चे खेलें वहाँ, अपना टाइम जो मोबाइलों पे आज की गेमों पे लगा रहे हैं वो ग्राउंड में आए, वहाँ से उनका बड़ा एक टैलेंट है वो नज़र आएगा, तो वो बहुत आगे जाएंगे। मुल्क के लिए भी काम करें, अपनी कौम के लिए काम करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स की दुनिया में नाम होगा। मैं तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करता रहूँगा और करता रहूँगा। इसकी वजह यह है कि मुझे लव है स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स ही एक चीज़ है जिससे ने मुझे इतनी बड़ी इज्जत दी है। तो जो मैं चाइना में, इसी की वजह से अल्लाह का शुक्र है, स्कॉलरशिप पे एमफिल टू पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर मनार, आपसे बात करते हैं। मौसम बदला और पहनावे बदले, जैसे मैं कह रही थी, पहनावे के साथ साथ बीमारियां भी आ। बिल्कुल। तो इंजॉयमेंट तो अपनी जगह पे, अब जब बंदा बीमार हो जाए तो आपके सामने, अच्छा कल मजे की बात है, मैं अपने बेटी को दिखाने गई, डॉक्टर के पास जनरल फिजिशियन से, तो लाइनें लगी पड़ी थी। बिल्कुल। तो इस टाइम तो आप लोगों की भी चांदी चांदी होती है। चांदी चांदी की बात तो नहीं, हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाएं। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, जैसे कि आजकल हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, इट्स अ पेंडेमिक ओवर, तो यहाँ पे ना बहुत सी हमारी आवाम ऐसी है जिस तबके से हम लोग ताल्लुक रखते हैं और हमसे जो निचला तबका है, उन लोगों को डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता कि कोरोना में क्या फर्क है और कॉमन कोल्ड जो है, इन्फ्लुएंजा जो है, उसमें क्या फर्क है। मतलब अगर कोई एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो कोरोना का पेशेंट हो और ये भी जरूरी नहीं कि उसे सिर्फ फ्लू हो। तो मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, कि इसमें से कौन सी चीज जो है वो कोरोना की तरफ डिफ्रेंशिएशन कर सकती है और कौन सी चीज जो है वो उस साइड पे जा सकती है। लाइक अगर मैं बात करूं इन्फ्लुएंजा की, कॉमन कोल्ड आजकल के दिनों में बहुत ज्यादा इन हुआ हुआ है। मतलब हर दूसरा पेशेंट हमारे पास, जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं कॉमन कोल्ड के साथ आ रहे हैं, कॉमन कोल्ड के साथ, तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये है, फ्लू जो होता है, फ्लू में और कोरोना की जो सिम्टम्स हैं उसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा अलग भी हैं, कुछ डिफरेंस भी है। जो इन्फ्लुएंजा होता है वो भी एक वायरस है, ठीक है, जो कोविड है वो भी सार्स को एक के नाम से वायरस आता है, वो है। अब आपने डिफरेंशिएट इसके अंदर इसकी सिम्टम्स में कैसे करना है। जो फ्लू है उसके अंदर आपको फीवर भी होता है, जरूरी नहीं कि उसके अंदर चिल्स होंगे, आपको ये शिवरिंग होगी, दिस इज नॉट नेसेसरी। लेकिन जो आपके पास कोरोना आता है ना, उसके अंदर आपके अगर हेडेक है, साथ में फीवर है, चिल्स हैं उसके साथ जरूरी है कि या तो आपका स्टमक अपसेट होगा, बॉडी पेन, जी बॉडी पेन होगा। बॉडी पेन दोनों में कॉमन है, बाकी सारी चीजें, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, सब में कॉमन है। लेकिन फीवर जो होगा ना वो सेल्फ लिमिटेड होगा, मतलब जितनी जल्दी फीवर आएगा उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। विद इन 2 to 3 days जो है ना बंदा बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन जो कोरोना है ना, अगर विद इन 3 days आपके सिम्टम्स जो है वो रिवर्ट बैक नहीं हो रहे हैं, इन द सेंस, जी बिल्कुल, और फीवर बार बार हो रहा है और उसका टेम्परेचर जो है वो ये 37 से 39 के बीच में जा रहा है। लेकिन फ्लू में ये हो सकता है कि आपका फीवर जो है 101 तक चला जाए, मतलब उसके अंदर कोई डिग्रेडिंग नहीं है। तो आप लोगों ने ऐसे डिफरेंशिएट करना है, अगर कोरोना है तो उसके अंदर लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल भी होगा। ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्लू से। अगर 3 days के अंदर सेल्फ लिमिटिंग है, नहीं ठीक हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे रुजू कीजिए, उनको बताएं कि आपका अभी तक ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद आपको क्वारंटीन किया जाता है और बाकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं या जो भी हम लोगों ने लैब टेस्ट वगैरह करने होते हैं उसके बाद करते हैं हम लोग। तो ये एक चीज है कि अगर कॉमन कोल्ड आपको हो गई है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आप लोग पहले अपना सेल्फ एनालाइज करें, अपने आप को देखें, एनालिसिस करें कि बेसिकली ये वाला जो फीवर है आपका ठीक हो रहा है। अगर ऐसा है कि फीवर आपको 2 दिन के बाद दोबारा चढ़ रहा है, रात के वक्त ज्यादा चढ़ रहा है, दिन के वक्त फिर उतर जाता है, फिर रात को 3 दिन के बाद चढ़ जाता है, इट कैन बी अ मलेरिया। मलेरिया भी हो सकता है। सारी चीजें ना मिली जुली है, मलेरिया, टाइफाइड और ये डेंगू और फीवर होना और शिवरिंग होना, तो इनमें सब में तकरीबन ये चीजें तो कॉमन ही पाई जाती हैं। जो डेंगू है, हाँ जी,
ٹیسٹ سے پتا چلتا ہے. ڈینگی میں آپ یوں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو اس کا فیور ہے نا, جیسے لائک میں نے کہا کہ کورونا کے اندر یہ ہوگا, فیور کا نارمل ٹمپریچر آپ کا رہے گا, زیادہ 1 سے یا 2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جائے گا. لیکن جو کہ ہم بات کریں ڈینگی کی, ڈینگی کے اندر 40 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بھی جا سکتا ہے آپ کا ٹمپریچر. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ود ان 7 to 8 days ٹھیک ہو جاتا ہے. اب کے دور میں مطلب اتنا نہیں رہا ہے, لیکن آپ لوگوں نے احتیاط یہ کرنی ہے, جو پریونشن ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. اپنے گھر میں کوشش کیجئے, یا اگر آپ کسی ایسے ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اسٹیگننٹ واٹر نہیں ہونا چاہیے. ڈینگی جیسے ہے زیادہ تر ایک مچھر ہے, کیونکہ یہ جو ہے بیسکلی جو ہے ویکٹر بورن ڈیزیز ہے. اور یہ منتھ ہے, جی یہ بالکل منتھ ہے, اسی وجہ سے یہ میں بتا رہی ہوں, کیونکہ یہ آج کل منتھ چل رہا ہے. ڈینگی بھی بہت ان ہے, بہت سے ہمارے پاس پیشنٹس آج کل جتنے بھی آ رہے ہیں وہ ڈینگی کے ساتھ آ رہے ہیں, ملیریا کے ساتھ آ رہے ہیں, کورونا کے ساتھ آ رہے ہیں. کورونا تو چل ہی رہا ہے ساتھ میں, اور ان میں پھر یہ پتہ نہیں چلتا. بالکل یہی ہے کہ کولڈ ہے, فلو ہے, کیا ہے, تو یہ ڈفرینشیشن کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں تھوڑے بہت پوائنٹس بتا رہی ہوں کہ عوام کو پتا ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ خود ہی ڈاکٹر بن جائیں, اپنا خود ہی علاج کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو کچھ ایسے سمٹمز ہیں تو ڈو کنسرن ود یور ہیلتھ کیئر آفیسر, جو بھی ہے آپ کے نزدیک, جو بھی فیسلٹی ہے اس میں جائیں, اپنے سمٹمز بتائیں, اس کے حساب سے آپ کا ڈائگنوزس کر کے لیب ٹیسٹ کیے جائیں گے, اور اس کے حساب سے پھر آپ کو جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سیلف میڈیکیشن زیادہ چل رہی ہے یہاں, پیناڈول بالکل ایسی ہے. پیناڈول کے لیے میں بتا دوں, کورونا کے اندر پیناڈول مطلب بہت سے ہمارے پاس پیشنٹس آئے کہ جی صرف فیور ہے, صحیح ہو جائے گا, پیناڈول کا بھی کوئی کام نہیں ہے. صرف ڈینگی کے اندر بھی پیناڈول آپ دے سکتے ہیں, لیکن جیسے آئبوپریفن ہے, اکثر لوگ آئبوپریفن لے لیتے ہیں, ایسیٹامینوفن نہیں لیتے. ان کو ڈفرینشیشن نہیں پتا, کیونکہ یہ کچھ دوائیاں ہیں جو ہر ایک کے گھر میں نا کامن ہے. مطلب کچھ بھی ہو جائے نا, آپ پیناڈول اٹھا کر ان کو دے دیں, کچھ بھی ہو جائے جی آپ بروفن ان کو اٹھا کر دے دیں. آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کے اندر انڈر لائن کاز کون سا چل رہا ہے, اور فی الحال اس کو کیسے ہم لوگوں نے نا انہیبٹ کرنا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس چیز پہ فوکس کیا کریں, خود سے اپنے ڈاکٹر نہ بن جائے. جو آپ کے پاس ایک فیسلٹی موجود ہے, اپنے نزدیکی ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان سے رجوع کیجئے, انہیں اپنی سمٹمز بتائیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کیا کیا احتیاط کرنی ہے. کامن اگر یہ نزلہ زکام ہے یا فلو اور اس کی ساری کھانسی وغیرہ ہے, تو اس میں کرنا کیا ہے, اس موسم میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے, کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ جب بھی موسم بدلتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ گلے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو اب کووڈ-19 ہے, اب تو یہ سچویشن ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوگا, اور ایک ڈر ہے, خوف کی فضا بھی ہے. تو بس پہلا ذہن میں یہی جاتا ہے یار کووڈ تو نہیں ہو گیا, چاہ کے ٹیسٹ کرا لیں. تو ایسا ہوتا ہے. پچھلے دن میرا بیٹا بیمار ہوا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ اس کو فیور تھا, اور وہ فیور اس کا شیورنگ کے ساتھ تھا, تو اس کو ٹائیفائڈ نکلا. لیکن میں نے دونوں ٹیسٹ کرا لیے, کووڈ کا بھی کرا لیا, اور پھر جا کے تسلی, شکر ہے کووڈ نہیں. لیکن ٹائیفائڈ میں بھی بندہ ویک ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, فٹیگ ہونا, ویکنیس ہونا, یہ ساری چیزوں میں کامن ہے. جو ڈفرینشیٹنگ فیکٹرز ہیں, جیسے ڈینگی ہے نا, اس کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے کہ سولن گمز ہو جائیں گے, بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی, ہیمریجک ڈینگی کہلاتا ہے یہ. وہ جب اس طرف چلی جائے نا, تو آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ اب سچویشن جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے, اب آپ کو سیریسلی کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اسی طرح سے انٹیرک فیور کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں, اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. سیلف لمیٹنگ ہے, آپ کو خود آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا فیور ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے گئیں اور بر وقت جو ہے وہ ہو گیا. ورنہ یہی شش و پنج کا شکار ہماری آج کل جو ہے عوام بھی رہتی ہے, لوگ بھی رہتے ہیں, انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا. اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ڈر رہے ہیں ڈاکٹرز کے پاس آنے سے. ان کو لگتا ہے کہ جی ہاں سر تھوڑی سی کھانسی ہو گئی کہ جی ہمیں تو کورونا نکل آئے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. ضروری نہیں کرونا کو ہوا نہ بنائیں اپنے اوپر. انشاءاللہ اس کی بہت جلدی ویکسین بھی آ رہی ہے. ابھی ویکسین نہیں آئی, لیکن یہ لا علاج مرض نہیں ہے, اس کا علاج ممکن ہے. اور ہماری یہاں پہ جو سچویشن ہے اس کے اندر ٹوٹل 5% ایسے لوگ ہیں جو آن وینٹس جاتے ہیں, اور وینٹ سے بھی ریورٹ بیک ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے خدا را گھبرانا نہیں ہے کہ جی ہمیں تو کورونا ہو گیا ہے, اب ہم لوگ کیا کریں گے, ہمارا تو جینا مرنا ختم ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ قابل علاج ڈیزیز ہے, لیکن آپ لوگوں نے اپنی احتیاط خود کرنی ہے. اپنے ایک تو ڈاکٹر نہ بنے, پریونشن کا بہت خیال رکھیں اپنے آپ کو. اگر آپ کو ذرا سی بھی کھانسی, سنیزنگ, نزلہ وغیرہ ہوتا ہے, اپنے آپ کو فوراً سے جو ہے نا کوارنٹین کر لیں. 3 دنوں کے اندر وہ ٹھیک, اگر کوئی سمٹمز ہوں گے بھی ٹیسٹ سے پہلے ہی 3 دنوں کے اندر وہ ٹھیک ہو جائے گا. ان کیس اگر ٹھیک نہیں بھی ہوتا ہے تب آپ نے 3 دنوں کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ان کو دکھانا ہے. ٹھیک ہے, دارا اشرف صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. اور چائنا میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے تو کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں, یا وہاں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں,
اور کس طرح کے گراؤنڈ ہے, اسپورٹ گراؤنڈ ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے کیا کیا جا رہا ہے وہاں چائنا میں. میڈم جب میں فرسٹ ٹائم اپنی یونیورسٹی میں گیا تو وہاں کے گراؤنڈ دیکھ کر اور پاکستان کے گراؤنڈ کا کمپیریزن کیا تو ہم ایسے گراؤنڈ ہم کبھی کھیلے ہی نہیں ایسے گراؤنڈوں پہ. تو آسٹرو ٹرف گراؤنڈ ہے وہاں کے, میری یونیورسٹی کا گراؤنڈ جو فٹ بال, باسکٹ بال, ہینڈ بال ہر گیم کا گراؤنڈ ہے. تو پاکستان میں اس طرح کا کوئی گراؤنڈ بھی نہیں ہوتا. ایک ہی یونیورسٹی میں ہر طرح کا گراؤنڈ ہے. تو وہاں پہ جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں یونیورسٹی میں جنہیں ایڈمیشن دیا گیا ہے وہ پروفیشنل اسپورٹس مین ہیں. یہ نہیں کہ اسے اسپورٹس کا پتہ نہیں اور ایڈمیشن اسپورٹس میں لے رہا ہے. تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑا فقدان ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی یونیورسٹی میں, جامعہ پنجاب جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے, BZU میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہ سب سے بڑا کہ اس کو پتہ ہی نہیں اسپورٹس کے بارے میں. وہ MSc اسپورٹس سائنس کر رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ کرکٹ کے کیا رولز ہے, فٹ بال کے کیا رولز ہے, وہ وہاں پہ آ رہا ہے. تو چائنا میں یہ چیز نہیں. جو بندہ جس انٹرسٹ ہوگا تو ہی آپ آئیں گے, اور اس کا پہلے ٹیسٹ لیا جائے گا پریکٹیکلی, چیک کریں گے کہ یہ کھیل بھی سکتا ہے یا ویسے اس کو اسپورٹس میں آ رہا ہے. تو یہ چیز وہاں پہ بڑا, اور وہ لوکل لیول سے شروع کرتے ہیں. اسکولوں میں ان کے کمپٹیشن اتنے لیول کے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ کے تنگ رہ گئے. تو ہمارے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں, کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اسپورٹس کو تو لوگ جرم سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس کر رہے ہیں, یہ جرم تو نہیں ہے. جتنے بڑے فیوچر نظر نہیں آتا نا کرکٹ میں, تو پھر بھی ہے کہ وہ بھی بہت سارے پیرنٹس جو ہے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, نہیں یار کہاں انٹرنیشنل لیول تک کہاں پہنچے گا ہمارا بچہ. تو لوکل لیول پر بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی نہیں جانا بچوں نے. اچھا یہ بتائیں وہاں لوکل لیول پر جو ہے جو کھلاڑی ہیں ان کو کس حد تک سپورٹ کیا جاتا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیں. میڈم بہت حد تک سپورٹ کیا جاتا ہے. کیا کیا سہولتیں دی جاتی ہیں ان کو؟ بچوں کے ایڈمیشن فری ہوتے ہیں جس اسکول میں وہ پڑھے گا. جیسے ہمارے بیکن ہاؤس ہے وہاں کے گارڈن ٹائپ کے اسکول ہے, وہاں پہ وہ جو سپورٹس کرے گا ان کا جتنے ایکسپینسز ہوں گے وہ اسکول پے کرے گا. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس ادارے کے ڈریم ہو تو وہ اچیو کرے گا اپنا, جتنا بھی ڈریم ہوں گے وہ اسی ادارے سے اچیو کرتے اسٹرگل کرتے ہوئے ایک دن انٹرنیشنل پلیئر بن جاتا ہے. تو وہاں پہ ایفرٹ کی جاتی ہے اور میرٹ پہ کام کیا جاتا ہے. ہر بندہ میرٹ پہ آئے گا تو وہاں پہ آگے نکلنے کی بہت زیادہ چانسز ہوں گے. ہمارے ہاں تو وہ بندے فیلڈ میں ہیں. اللہ جانتا ہے کہ پچھلے دور میں جو ہمارے منسٹر آف اسپورٹس ہیں رانا مشہور صاحب, اب موجودہ جو منسٹر انہیں یہی نہیں پتا کہ سپورٹس ہے کیا چیز, انہیں منسٹر بنا دیا. ایسے بندوں کو لایا جائے جو سپورٹس فیلڈ کے ریلیونٹ ہیں. تو میڈم سب سے ایک اور میرا کویسچن ہے کہ اب LLB کوئی ایگریکلچر کر کے وہ PPSC کی 17 اسکیل کی جابس آتی ہے, اس میں فزیکل کے بندے کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے. انہیں کیا پتا سپورٹس کا. تو وہ بندے آنے چاہیے جو ریئل سپورٹس کے ہیں, جنہوں نے ڈگریاں کی ہیں. تو جب ایسے لوگ آئیں گے تو سپورٹس بہت آگے جائے گی, پروموٹ ہوگی. تو میں پرائم منسٹر سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سپورٹس کو پروموٹ کرے. خدارا جتنے بھی ترقی یافتہ کنٹری ہیں آپ دیکھ لیں, امریکہ, یورپ میں چلے جائیں, سب لوگ چائنا دیکھ لیں, بعد میں ہم سے آزاد ہوا. آج سپورٹس کی دنیا میں بھی ترقی میں بھی سب سے اچھا چائنا کی سپورٹ کی جو ڈگری ہے اس کی کتنی اہمیت ہے دنیا میں یا پاکستان میں کہیں بھی جائیں تو کتنی زیادہ اہمیت ہے, کچھ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت ہے. جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں وہ ایشیا کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے, بیجنگ سپورٹ یونیورسٹی, اور ورلڈ میں اس کا نام ہے بیجنگ سپورٹ یونیورسٹی. تو اس میں جتنے بھی بڑے بڑے اسٹار ہیں وہ اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. 2022 کی جو ونٹر اولمپک چائنا میں آ رہی ہے وہ وہاں پہ تیاری کر رہے ہیں. تو بہت اہمیت ہے. وہاں پاکستان میں تو PhD کا ہے ہی نہیں, پاکستان میں PhD کرائی نہیں جاتی. اب بھی کچھ ادارے MPhil کرا رہے ہیں پاکستان میں. تو پاکستان میں جسٹ ماسٹر کے بعد آگے فزیکل ایجوکیشن سٹاپ ہو جاتی ہے. تو جس کے لیے مجھے اپرچونٹی ملی میں چائنا کے لیے موو کیا. چائنا سے مجھے بہت ہو گیا آپ کو موو, مجھے میڈم تیسرا سال ہے. 1 سال ہم نے چائنیز لینگویج کورس کیا ہے. ہاں وہ تو مست ہے. اچھا وہ دوسرے سال ہمارا کورس ورک وہ اب ہماری لکھنا سب سے مشکل ہے. لینگویج کورس تو کر لیتے ہیں, جب لکھنے کی باری آتی ہے میڈم بہت مشکل ہے. میرے ایک دوست ہے رضا بھائی اور دانش ہمدانی صاحب اور رضا بھائی, وہ بھی میرے ساتھ, وہ میرے سینئر تھے. تو میں جب ان سے ملا تو وہ ان کا تو دوسرا سال تھا, میرا پہلا سال تھا. جب میں گیا تو مجھے کہتے نہیں ہاؤ. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو کیا مطلب ہے اس کا. تو سال کے بعد میڈم میں نے اسٹرگل کی تو میں بھی ان کے برابر ہو گیا. مگر وہ رضا بھائی کی بہت اچھی چائنیز ہے تو بہت قابل ہیں وہ, ان سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. تو میرا میڈم چائنیز میں ہی ٹاٹ ہے سارا, تھیسس بھی چائنیز میں لکھنا میں نے. تو اپنے سپروائزر سے جتنی بھی کمیونیکیشن کرنی ہے وہ بھی چائنیز میں کرنی ہے. اچھا کمیونیکیشن تو ہو جاتی ہے, انگلش بھی وہاں چل جاتی ہے, لیکن جو لکھنے کی بات ہے نا وہ جو اتنے پتہ نہیں ایک لفظ کتنے کیڑے مکوڑے ایسی ہے. نہیں میڈم سیکھ جاتا ہے بندہ, بہت اوکھا کم ہے. یہ میرا بیٹا جب کر رہا ہوتا تو میں کہتی ہوں کیسے کر لیتے یار تم لوگ, تو ماما کر کے آپ دیکھیں. مجھے نہیں ٹرائی کرنے. میں کہتا ہوں دنیا کی مشکل ترین زبان چائنیز ہے نا. بالکل. اس کے ساتھ ہی نظر ہم لوگ چاہ رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مطلب پھر ڈاکٹر منال صدیقی ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کرتے ہیں. اور بات ہو رہی تھی کہ موسم کی تبدیلی اور بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں اس موسم میں، تو کیا کیا جو ہے پریونٹ کرنے ہیں، اختیار کرنے ہیں، کیا کیا کرنا ہے، بچنا کیسے، احتیاط کیسے کرنا ہے؟ پریونشن تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے. مطلب ایز اے ڈاکٹر ہم لوگ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ عمل آپ لوگوں نے خود ہی کرنا ہے. فرسٹ آف آل یہ ہے کیونکہ کووڈ بھی چل رہا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سیلف لمیٹڈ کر دینا ہے. اگر کوئی بھی آپ کو سمٹمز لگتی ہیں، ان کیس اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ فلو ہے، کامن کولڈ ہے، کچھ بھی ہے، ذرا سی آپ کو کفنگ ہوتی ہے یا فیور محسوس ہوتا ہے، آپ اس کو چیک کروائیں، گیٹ یور سیلف چیک. اور جب آپ کا فیور ڈاکیومنٹڈ ہو جائے اس کے بعد اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیں. کوارنٹین کرنے سے اگر آپ 3 days بھی کوارنٹین کر لیں گے، ان کیس اگر کورونا ہوتا ہے تو وہ ریورٹ بیک ود ان 3 days ہو جاتا ہے ایزیلی. لیکن اگر یہ ہے کہ کامن کولڈ ہے، فلو ہے، 3-4 دن ہو گئے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، آپ کا جو ٹمپریچر ہے، باڈی ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے، ڈیکریز ہو رہا ہے، بار بار یہ ہو رہا ہے، ملیز کافی زیادہ ہو گیا ہے، میلجیاز بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو مسل پین ہو رہا ہے، بون پینز ہو رہے ہیں، یا ان کیس اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، سولن گمز ہو گئے ہیں، تو یا پھر اس قسم کی، یا ہیڈ ایک ہوتا ہے اراؤنڈ دا آئی بال جو ہوتی ہے اس کے اراؤنڈ ہو سکتا ہے یا بیہائنڈ ہو سکتا ہے، تو یہ جو علامات ہیں یہ ڈینگی کی طرف جاتی ہیں لے کر. تو آپ نے ڈینگی کے لیے پھر اپنے آپ کو ٹریٹ کروانا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے، اور اس کے بعد جو بھی ہوگا پروسیجر آپ لوگ وہ کر لیں گے. پریونشن کی جہاں تک بات آتی ہے، ہر چیز کے لیے، بے شک کامن کولڈ ہے، ڈینگی ہے، ملیریا ہے یا پھر کورونا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. گلوز پہن کے رکھیں، ماسک لگا کے رکھیں سب سے پہلے. اور جس بندے کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اگر اسے کفنگ آ رہی ہے یا سنیزنگ ہو رہی ہے تو اسے 6 feet کے فاصلے پہ رہیں. کل میں ایک شاپ پہ گئی، وہاں پہ حالانکہ فارمیسی ہی تھی، تو وہ جو وہاں پہ کاؤنٹر پہ بندہ کھڑا ہوا تھا، آئی واز ویئرنگ اے ماسک اوور دیئر، جو کاؤنٹر پہ بندہ کھڑا ہو کے دے رہا ہے اور وہاں پہ اتنا رش ہے، میرے پیچھے جو ہے نا ایک دھکے مجھے مل رہے ہیں وہاں پہ. جی وہ والا بندہ جو تھا وہ میرے منہ پہ کھانس رہا ہے. مطلب لائک یہاں سے دیکھیں فارمیسی کے شاپ پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر ماسک کے آپ انٹر نہیں. اچھا یہ سب جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم لوگ کسٹمر ہم لوگ فالو کر رہے ہیں، میں تو جہاں بھی جاتی ہوں نا تو ایسے اکثر لوگ تو مجھ پہ ٹرونٹ بھی کرتے ہوئے، وہ دیکھو وہ کرونا پھر رہا ہے، ایسے بھی کہتے ہیں خدا کا واسطہ، خدا کے بندو. تو ٹھیک ہے اگر آپ نے خیال رکھتے، دوسرا بندہ کر رہا ہے. تو اب میں جب وہاں گئی شاپ پہ تو یہی دیکھا کہ کسی بندے نے ماسک نہیں لگایا. گارنٹی ہونی چاہیے، اس سے ہونی چاہیے. بالکل ان کو نہیں پتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں اکتوبر کے اینڈ میں اور نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہے ایک اور، مائٹ بی پاسبل کہ ایک اور سرج آ جائے جس تیزی سے، مطلب جیسے بتایا گیا کہ بالکل ریسٹورینٹ کھل گئے، اسکولز آپ نے کھول دیے. سب سے پہلی بات ہے میں تو اس چیز سے بالکل اگری نہیں کرتی کہ اسکول کھلنا چاہیے. اگر آپ کے اسکول میں 100 بچہ بھی ہے، 100 بچے کے پیچھے 100 خاندان انوالو ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی باہر سے ہو کر آیا ہے یا کچھ بھی ہے، آپ کو نہیں پتا چلتا ہے، اگر وہ انفیکٹڈ ہے، اس کی وجہ سے ایک بچہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو نہیں پتا چل رہا ہے، تو وہ اس بچے کا جتوں سے کانٹیکٹ ہوگا وہ سارے انفیکٹڈ ہیں. مطلب آپ نے بیٹھے بیٹھے ود ان آور آپ نے 100 خاندانوں کو انفیکٹڈ کر دیا، اور وہ آگے جا کے اپنے رشتہ داروں سے یا ریلیٹیو سے ملتے ہیں، وہ آگے انفیکٹڈ ہیں. اسی طرح سے پھیل رہا ہے کورونا. نو ڈاؤٹ کہ اب ہرڈ امیونٹی ہم لوگوں میں ڈیولپ ہو چکی ہے، اتنا ہو گیا ہے کہ کورونا کا وہ نہیں رہا، ہوا نہیں رہا کہ اب وہ ایزیلی جو ہے ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. کورونا ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے اور یہ ابھی بھی لائف تھریٹننگ ہے. لیکن بس یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے سے اقدامات لیں، پریونشن کریں تو یہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں کہوں بینگ اے ڈاکٹر، مجھے الحمدللہ پورے اس میں کورونا ذرا بھی نہیں ہوا. کیونکہ میں اپنے بالکل خیال رکھ رہی تھی، میں گلوز پہن رہی تھی، میں سینیٹائزر یوز کر رہی تھی، میں 6 feet کے فاصلے پہ پیشنٹ سے رہ رہی تھی، میں ماسک ویئر کر رہی تھی. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین اٹ. مطلب بالکل ہم لوگوں کی تو یہ ہوتا ہے پیشنٹ کو کہو بھی نا کہ آپ ذرا ابھی بھی تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھ جاؤ، کہتے ہائے اللہ مجھے دور بٹھا دیا. مطلب اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ مینو ڈاکٹر کہندی سی مینو دور کر دیتا ہے، مجھے چیک کیسے کرے گی. مطلب اس قسم کے بھی ہوتے ہیں پیشنٹ. جو سرکاری ہاسپٹل میں نہیں جا رہے ہیں کہ وہاں کورونا میں ڈال دیتے ہیں، جو پیشنٹ بھی جاتا ہے تو پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پاس اکثر پیشنٹ جا رہے ہیں. ابھی شروع تھا جب پینڈیمک سٹارٹ ہوا تو اس طرح کی افواہیں، اس طرح کی باتیں بہت زیادہ چلی، بہت زیادہ
لیکن اس کے بعد جو ہے بعد میں پتہ چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو اس طرح کی جو تھی چیزیں افواہیں ختم ہو گئی. اچھا جی رانا اشرف، آپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ BZU میں اسپورٹ کے حوالے سے پڑھا بھی رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پڑھا بھی رہے ہیں یا ورک آؤٹ کر رہے ہیں، تو کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ یہاں کتنا زیادہ فوکس ہے اور یہاں کے نوجوان کتنا شوق رکھتے ہیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کافی شوق رکھتے ہیں میڈم، تو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں اسپورٹس کو، تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں. تو کیا سہولیات ہیں اس ڈگری کے حوالے سے بھی بتائیے، اس کا کیا فائدہ ہوگا نوجوانوں کو؟ میڈم اس ڈگری کے بعد آپ ایز اے اسپورٹس ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر، ڈویژنل اسپورٹس آفیسر، تحصیل اسپورٹس آفیسر کسی آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں، کسی فورس کو ایز اے ٹرینر، کوچ. اسکولوں میں آپ دیکھ لیں فزیکل ٹیچر جو اسمبلی صبح کراتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اسپورٹس کرانا. کالجوں میں لیکچرر ہیں فزیکل کے، یونیورسٹیوں میں، تو بہت سکوپ ہے میڈم. لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ اس کا سکوپ نہیں ہے، یہ فارغ ڈگری ہے. تو میں کہتا ہوں جتنا سکوپ اس کا ہے کسی اور ڈگری کا ہے ہی نہیں، تو بہت زیادہ اس کا سکوپ ہے. تو PhD جو لوگ کر رہے گا تو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں PhD اس میں. اور جو بوائز اب کر رہے ہیں BZU میں سے اسپورٹ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بتائیے کہ کتنے لوگ یعنی کتنی پرسنٹیج ہے جو انٹرسٹ رکھتی ہیں اس حوالے مطلب اسپورٹ میں؟ جو زیادہ تر BZU میں اسٹوڈنٹ ہیں بوائز تو بہت انٹرسٹڈ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اکثر گرلز میں کوئی 10-20% ہیں جو اسپورٹس میں انٹرسٹ رکھتی ہیں. تو میرے بڑے اچھے دوست مار احسن اقبال تھراج ویٹ لفٹر تھے، بڑے اچھے پلیئر تھے. سمر وڑیچ ہو گئے، اجاز گل، آج کل وہ سب انسپیکٹر ہیں، وہ بہت اچھے ریسلر رہے ہیں. یونیورسٹی انٹر یونیورسٹی اس میں کمپٹیشن ون کیے ہیں، تو بڑے اچھے پلیئر ہیں. ہم انٹرسٹ لیے، ہم نے 2 سال یونیورسٹی میں ماسٹر کیا، تو ہم آئے روز کبھی لاہور جا رہے ہیں، کبھی اسلام آباد جا رہے ہیں. تو اسپورٹس کے سلسلے میں انٹرسٹ رکھتا ہے میڈم، اس کا بہت سکوپ ہے. سہولیات کیا ہیں کچھ یہ بھی بتائیے، اور نوجوانوں کو کھیلوں کے میدان میں کیسے لایا جا سکتا ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے؟ میڈم سہولیات تو بہت ہیں کہ ہمیں TDA دی جاتا ہے جب ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، یونیورسٹی کا کلر مل جاتا ہے، اس سے بڑی کیا ہمارے لیے راز کی بات ہے. اور ہمیں آنے جانے کا جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں یونیورسٹی پے کرتی ہے. تو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے آل پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹی ہیں، جب ہم کے پلیئروں کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ میں بہت کمی فیل کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے بہت آگے. میڈم UCP کا آپ نے نام سنا ہوگا، یونیورسٹی سینٹرل پنجاب، اس کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ پاکستان کے انٹرنیشنل پلیئر بنتے ہیں. وہ سب پلیئر وہاں پہ ان کو بہت زیادہ سہولیات دی جاتی ہیں. ان کے رہنے تک میس کھانے کا انتظام یونیورسٹی کرتی ہے، فیسیں معاف. اس کے بعد منتھلی انہیں اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے. ان کا ایک ہی کام ہے کہ آپ نے اسپورٹس کرنا ہے، یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرنا اسپورٹس. ٹھیک ہے. تو BZU بھی کر رہی ہے، تو مزید اس پہ کام ہونے والا ہے. تو ہماری بھی ان کے ساتھ سپورٹ بھی ہے، دعا بھی ہے کہ سپورٹس کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. چائنا کی جب بات کرتے ہیں، چائنا اور یہاں آپ کو کیا فرق نظر آئے ہے سپورٹس کے حوالے سے؟ میدان تو ہو گئے کہ یہاں نہیں ہے، گراؤنڈز نہیں ہے، اور کیا سہولیات ہیں جو وہاں ہے اور یہاں بالکل نہیں ہے؟ سب سے بڑی میڈم جو چائنا اور پاکستان کا سب سے بڑا گیپ ہے بجٹ کا گیپ ہے. بجٹ نہیں لگاتے ہمارے ہاں، بجٹ ہے ہی نہیں، اسپورٹس پہ بجٹ لگاتے ہی نہیں. اسپورٹس کو کہتے ہیں فارغ. چائنا کا آئی تھنک 30% 35% بجٹ اسپورٹس پہ لگتا ہے. تو ان کی اسپورٹس کیوں نہ پروموٹ ہو؟ وہ اسکول لیول سے بجٹ اسکولوں پہ دینا شروع کرتے ہیں. یونیورسٹی لیول پہ جب بچہ آتا ہے تو وہ انٹرنیشنل لیول سٹار بن جاتا ہے. تو میرے کافی دوست ہیں چائنیز، وہ باسکٹ بال کے ہیرو، انٹرنیشنل حال ہی میں انہوں نے ٹور کیا ہے. 100-200 میٹر ریس میں اس نے ابھی یہ تیاری کر رہے ہیں ونٹر اولمپک کے لیے. تو انہیں دیکھ کے ہمیں بھی جذبہ آتا ہے. تو ہم تو میڈم اس اسکولوں سے پڑھے ہیں، اس گراؤنڈوں سے کھیلے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ نہیں، ہمارے پاس آسٹرو ٹرف گراؤنڈ نہیں ہے، ٹارٹوں والا ٹریک نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا فقدان ہے. گراؤنڈوں کو جب اچھی طرح سے پالش کیا جائے گا تو پلیئر بھی خود پالش ہو جائیں گے. جب آپ وہاں چائنا گئے تو آپ کو کتنا چینج دکھا؟ اور بالکل جیسے گراؤنڈ کی بات ہے، گراؤنڈ اور بہت سارے گیمز، بہت طرح کے گیم، یہاں تو مخصوص گیمز کھیلی جاتی ہیں، وہاں کتنا چینج نظر آیا آپ کو؟ میڈم بہت. اب چائنا کے لوگوں کا میڈم لائف جو سٹائل ہے ان کا، صبح 5 بجے لوگ اٹھ جاتے ہیں، تو واک کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں. اب 5 بجے ان کی یونیورسٹی ٹائمنگ ختم ہوتی ہے، آفس ٹائمنگ. سب لوگ آپ گراؤنڈ میں ملیں گے، چاہے وہ 50+ ایج ہو، 20 ہو، بچہ ہو، سب گراؤنڈ میں ملیں گے. تو وہ سپورٹس، ان کو کھانا نہ ملے، سپورٹس مل جائے. تو سپورٹس پہ اتنا فوکس کرتے ہیں. تو آج وہ سپورٹس کی دنیا میں ان کا ایک نام ہے. بالکل. اچھا، جب ہم گیم کی بات کرتے ہیں تو اس کی اہمیت اجاگر کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ ہم اس کو گیم کو ایز اے گیم ہی کھیلتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری صحت کے لیے کتنی ضروری ہے. جی میڈم، آپ سپورٹس کریں گے، آپ کی جو ایج لمٹ وہ بھی انکریز ہوگی. آپ فزیکلی طور پر اور مینٹلی طور پر بھی آپ ٹھیک ہوں گے. سپورٹس ہی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں
40+ जितने भी लोग हैं देख लें वो चलने से आवाज आ रहा है। उसकी गोडे रीजन ये है कि वो फारिग हो गए, हाँ, दर्द है हमारे हाँ जी। गोडे घुटनों मैडम वो में ग्रोनों और में नहीं कहीं- जा रहे, सिर्फ बिल्कुल मोबाइल की हद तक है। मे बी हाँ जी। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो भी काफी कॉमन होता जा रहा है इस हाँ। एज में। मतलब लाइक पहले ये था कि 50+ की एज के बाद खवातीन में स्पोर्ट्स भी की कमी है ना, स्पोर्ट्स की ये मैडम, मतलब ये आप मैदान लोग नहीं, जब ये वॉक बचपन नहीं से है ही यार। फिटनेस उनको ही नहीं नहीं मैडम। ये हाँ। बताएंगे या हाँ। उनको नहीं बताएंगे कि स्पोर्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हेल्दी एक्टिविटी फॉर योर बॉडी एज वेल। मतलब इसलिए तो हम लोग कहते हैं 50 के बाद वाले जितने भी लोग आते हैं कि अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें मॉडरेशन लेकर आएं, उसको थोड़ा सा चेंज करें, हैबिट्स चेंज करें, रूटीन अपनी चेंज करें, उसमें एक्सरसाइज इन करें, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। और ओबेसिटी आजकल हमारे इधर इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है, वेस्ट में तो थी, यहाँ पे जब से ये जंक फूड्स और ये सारी चीजें आई हैं तो इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। उसके लिए भी जरूरी है कि आप अपने आप को, आपकी बॉडी ऑल द टाइम हरकत में रहनी चाहिए। मैडम आज सिर्फ मोबाइल की हद तक मोबाइल बिल्कुल मोबाइल की हद तक बहुत बच्चे दिन हो देख गई लें, हैं। हमें नहीं पता इतना जितना बच्चों को पता है मोबाइल के बारे में। वो उस गेम में खेल रहे होते हैं और अगर उन्हें ग्रोनों में भेजा जाए तो मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर वो फुर्तीले स्ट्रॉन्ग और तेज और शार्प तेज हो गए। अच्छा, आज हम बच्चे जब बैठते हैं, बल्कि बचपन में ही छोटे छोटे बच्चों को अभी भी पता नहीं 40 दिन का भी बच्चा नहीं होता जब उसके आगे मोबाइल जो है कुछ खोल के बैठे, वीडियो खोल के बैठे उन्हें लगाया जाता है, वो बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। और बस वो बच्चे की आंख में टिकटिकी बांध के देख रही है। और ये इतने आदी हो जाते हैं वो बच्चे के 24 घंटे उनके हाथ में जो है सेल फोन दे दिया जाता है, बस वो चुप कराना, यार बस मोबाइल फड़ा दो, बच्चे चुप हो जाए। तो ये तो मतलब इतने हमने आदी कर दिए कि बच्चे, अच्छा एक खौफ भी है, फिर डर भी है, जिस तरह के यहाँ हालात चल रहे हैं, जिस माजत के साथ जिस तरह का यहाँ माहौल है, तो फिर इस वजह से भी लोग जो है अवॉइड करते हैं, भाई बाहर नहीं भेजना बच्चों को, घर में रहने दिया जाए, क्या जरूरत है, यहीं के अंदर ही बिजी कर दिया जाए। मैडम गवर्नमेंट को चाहिए ना ऐसे स्टेप करें कि ग्राउंडों में प्रॉपर सहूलत, सिक्योरिटी गार्ड की जितनी भी हैं उनकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर मनाल सिद्दीकी में बता दो, शायरा भी हैं, साथ साथ जी शौक भी है। तो डॉक्टर के पास इतना टाइम होते वैसे बहुत कम होता है, तो ये शौक कैसे है? ये पैशन की बात है। एक्चुअली ये मेरी जीन्स में है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे दादा, वो मुल्तान के इमरोज अखबार जो था उसके चीफ एडिटर भी रह चुके हैं और 1988 में उनको अहले कलम कॉन्फ्रेंस में अवार्ड भी मिल चुके हैं। उन्होंने 2 किताबें लिखी थी तंज़ुम मिज़ा पे, एक शोख़े तहरीर थी और एक गुलफशानी गुफ्तार, तो उन्हें शोख़े तहरीर पे मिला था। तो ये चीज जो है ना तब से चली आ रही है मेरे अंदर। मतलब वो भी करते थे जी, इकबाल सागर सिद्दीकी उनका नाम था, वो भी करते थे, तो उनको देखकर मैं बहुत इंस्पायर होती थी, तो मैं भी करती थी। तो शुरू की इब्तिदा जो थी मेरी वहीं से हुई थी, लाइक अराउंड आई वाज मे बी इन 5th और 6th क्लास जब मैंने पहली लिखी थी। जैसी है डॉक्टर, हम डॉक्टर की बात करते हैं, इतना पढ़ना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें इतना टाइम मिला कि शेर व शायरी भी की और लिखा भी, कुछ लिखा भी? एक्चुअली हाँ, मैंने लिखा भी है और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि साहिब किताब हो जाऊं बहुत जल्दी। ठीक है, गुड। तो ये है कि स्टडीज के साथ साथ चलता रहता है। बेसिकली मेरी जो शायरी होती है ना वो लोगों के ऊपर होती है। मतलब मैं जो हूँ, आई एम अ वेरी काइंड ऑफ अ सेंसिटिव पर्सन। ओए डॉक्टर बहुत सेंसिटिव। इस पे हम बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्त पे, कहीं बच जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और डॉक्टर मनाल से बात हो रही थी, शायरा भी है और इनसे जानेंगे और बुक्स भी लिखने का सोच रही है, तो कुछ सुनाएंगे। सेंसिटिव बहुत है यार डॉक्टर, सेंसिटिव तो फिर कैसे इलाज करेंगी आप अगर हर रोज पेशेंट पे आप परेशान हो जाएंगे? ऐसा नहीं, परेशानी की बात नहीं, प्रोफेशन ऐसा है ना कि सेंसिटिव अगर होंगे तो पेशेंट का दर्द समझ सकेंगे, केयर कर सकेंगे, उसके हिसाब से उसको इलाज कर सकेंगे। इनसेंसिटिव हो जाएंगे तो फिर बुचर्स रह जाएंगे। तो वो तो नहीं बनना तो डाकू कहा जाता है। हाँ, डॉक्टर को डाकू कहा जाता है। अब डाकू खत्म हो गया, डॉक्टर वो डाकू बन गए। मैं चेंज करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं शायरी को आगे जाके चला जाए 3000-2000 से तो कम फीस नहीं डॉक्टर पढ़ा रहे थे बाकी नहीं। लेकिन देखिए काम भी तो आजकल के दौर में देखा जाए, डॉक्टर्स का जो काम भी वो भी जानलेवा ही तो है। मतलब एक फौजी हमारे वहाँ पे हैं जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और एक हम जैसे हैं, हम भी तो एक तरह से बॉर्डर पे ही बैठे हुए हैं। कोई कोरोना का पेशेंट ऐसे सिवियर केस में आ जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, हमें तो ट्रीट करना ही करना है उसे, बेशक अपनी जान जाए ना जाए। तो हम लोग भी तो एक तरह से देखा जाए तो उसमें अगर थोड़ी सी हम लोग कह देते हैं कि जी हमारी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दें या वो कर दें, तो आई डोंट थिंक सो। मिनिस्टर में गया, मेरा नी का प्रॉब्लम हो गया बॉल में क्रिकेट खेलते हुए, तो वहाँ इसका डॉक्टर था स्पेशलाइज, उसने कहा बच्चे मेरे जो प्राइवेट क्लिनिक वहाँ पे आना। तो मैंने कहा सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप यहाँ मुझे चेक करें।
تو کہہ رہا وہاں پہ آ جانا. میں وہاں گیا سٹی ہاسپٹل میں, 2000 فیس, جسٹ 2 منٹ دیکھ کے کہتا ہے کچھ نہیں آپ ٹھیک ہیں, تو 2000 فیس. وہ تو ہماری چیز ہے جی, بالکل بالکل. اچھا میں آپ سے شعر و شاعری بھی سنتی ہوں, رانا صاحب نے بات کر دی, تو واقعی پلیئر کو کیا کیا کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مطلب واقعی اپنی فٹنس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کیا؟ فٹنس سب سے بڑی چیز ہی فٹنس ہے. ہاں, اب فٹ نہیں ہوں گے تو گراؤنڈ میں کیسے بھاگیں گے؟ کے حوالے سے ہے, کس حوالے سے ہے, چوٹیں بھی لگتی ہیں گیم کرتے ہوئے؟ تو پاکستان میں سب سے بڑا تو پرابلم دیکھ لیں, شعیب اختر دیکھ لیں, کتنا اچھا بولر تھا, اسے انجری کا مسئلہ بنا, اس کے بعد وہ ضائع ہو گیا. ہمارے ملک میں اس پہ کام ہی نہیں ہو رہا لیب ورک پہ, جو اصل کام ہونا چاہیے. تو جس سے پلیئروں کے انجری, مسلس, سو پرابلم ہے ان کو کیسے ہم نے کلیئر کرنا, انہیں کیسے دوبارہ گراؤنڈ میں اتارنا ہے, یہ ڈاکٹروں کا کام ہے. بالکل, ڈاکٹر ہمارے پاس ہے. انہوں نے بات کی, اگلی شاعری میری اسی بات پہ آئے گی. تو سنا دیں ہمیں کچھ. اچھا جی, میں ایکچولی بیسکلی جو شاعری کرتی ہوں وہ لوگوں کے رویوں سے جو کہتے ہیں نا انسپائر ہو کر کرتی ہوں. یوزلی جو ہے لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں وہ مجھے کافی وہ کرتی ہیں, تکلیف بھی دے دیتی ہیں, اور کچھ اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں. بیسکلی میں لاہور میں رہ کر آئی ہوں, ہاسٹل لائف تھی میری, تو ہاسٹل میں آپ کو پتہ ہے بھان بھان کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں, تو اس کی بیسس پہ جو ہے نا میری شاعری تھی. ایک چھوٹا سا کلام ہے, عرض کرتی ہوں. جلائی تھی جیسے طارق بن زیاد نے کشتیاں, جلائی تھی جیسے طارق بن زیاد نے کشتیاں, چلو ہم بھی آج ایک عہد کرتے ہیں. چلو ہم بھی منافقوں کی بستی میں سرے عام امن کی شمع گل کرتے ہیں. ان بے داغ رخوں میں پوشیدہ ہے جو چھل کی مایا, چلو آج ہم بھی انہیں اپنی زندگانی سے نکال باہر کرتے ہیں. دیکھتا ہے کیا خاکی اس کو بکو پھیلی فضائے داغی کو, دیکھتا ہے کیا خاکی اس کو بکو پھیلی فضائے داغی کو, غم جو چھلکے ہے دراصل تیرے اندرون حال کی غمازی کرتے ہیں. زبردست. بہت کر لیا بہت سہ لیا پسے پشت خلق خدا کی خدمت منال, اب تھوڑی ملامت بغاوت شرارت ہم بھی کرتے ہیں. اے اللہ, بغاوت ہم بھی کرتے ہیں. بہت خوب اور بہت اچھی شعر و شاعری کرتی, تھوڑی ایزی ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں شعر و شاعری کرتے ہیں, بہت سارے شاعر حضرات آتے ہیں, یار بڑی مشکل وہ لفظ, اتنے اوکھے لفظ استعمال کرتے ہیں یار, سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایکچولی یہ ہے نا کہ تنقید نہیں کرنی چاہیے کسی پہ, لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے مینٹل لیول کے حساب سے کرتا ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یوں بول کے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو شاعری ہوتی ہے وہ ایسی آسان زبان میں ہونی چاہیے کہ دوسرے تک آپ کی دل کی بات جو ہے وہ پہنچنی چاہیے, آپ جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں دوسرا وہ سمجھ سکے. ٹھیک. اچھا جی, رانا صاحب آپ سے جانتے ہیں, اور اسپورٹ میں جو نوجوان آنا چاہتے ہیں اور میرٹ جو ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, تو اس کا کیا میرٹ ہے, کیا طریقہ کار ہے, کس طرح ایڈمیشن لے سکتے ہیں جو نوجوان آنا چاہیں؟ کیونکہ چائنا میں تو آپ کہتے ہیں باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھانا پڑتا ہے. کوئی بھی اسپورٹ جس میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کو کھیل کے دکھانا ہے کہ میں کتنا اچھا کھلاڑی ہوں. تو یہاں کیا طریقہ کار ہے جب ہم اپنے یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں؟ تو ہماری یونیورسٹی میں میڈم یہ نہیں ہے طریقہ کار, جس کے نمبر اچھے ہیں ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اسپیشلائزیشن جس نے اسپورٹس میں کی ہے, اسپورٹس مین, اچھا اسپورٹس مین, انہیں ایڈمیشن نہیں ملتا. گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اسپورٹس کی فیلڈ میں اسپورٹس مینوں کا ہی حق ہے. تو یہ تو کتابوں یہ کیڑے ہیں, یہ کتابوں تک ہی ہیں, انہیں گراؤنڈ کی لینتھ کا نہیں پتا, انہیں ٹریک نہیں لگانا آئے گا. کل کو یہ جب مارکیٹ میں جائیں گے انہیں کہ 400 میٹر کا ٹریک لگائیں تو انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیسے لگانا ہے. یہ وہ لوگ ہی آئیں گے جو پریکٹیکلی طور پہ اسٹرانگ ہے. بالکل, تھینک یو, بہت شکریہ رانا اشرف صاحب تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر منال صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور اسپیشلی شعر و شاعری سن کے بہت ہی اچھا لگا, دل خوش ہو گیا. تھینک یو, آپ تشریف لائیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.